अस्सलाम वालेकुम और आप सब लोगों को खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस नशिस्त में। अरबाब कलम कनाडा की एक नशिस्त के साथ हम हाजिर हैं। अरबाब कलम कनाडा के तहत हम लोगों ने अभी कुछ अर्से पहले ये मुकालमे और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था। उसी सिलसिले की कड़ी आज की महफिल है। आज की जो महफ़िल है, आज का जो उन्वान है, वो ज़रा-सा हटकर इस लिहाज़ से कि हम आज शकीला रफ़ीक साहिबा से उनकी उनकी तख़्लीक़ात, उनकी तख़्लीक़ी सफ़र, उनके अफ़सानों के हवाले से उनके काम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके ख़यालात जानेंगे और हमारा जो प्रोग्राम की जो तरतीब होगी, मैं भी उसके बारे में मुख़्तसरन आप लोगों को बताऊँगा। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा चूँकि हमारी कोशिश ये है कि हम लोग शकीला रफ़ीक साहिबा से ज़्यादा बात कर सकें और उनकी बात सुन सकें। हमारे साथ बड़े तमाम मुअज़्ज़ज़ जो शुरका मौजूद हैं। हम उन सब की को भी इसमें चाहेंगे कि शामिल हों और हम बताएँगे उसमें किस तरह आप लोगों से हम उसमें गुफ्तगू आप लोगों को उस गुफ्तगू में किस तरह शामिल करने का हमारा इरादा है और आप लोगों को उसमें शामिल होंगे, उसमें सवाल-जवाब में हिस्सा लेंगे तो हमें बहुत खुशी भी होगी। तो अभी हमारा जो सिलसिला है वो इस तरह है कि हम सबसे पहले जुनैद ने शकीला रफ़ीक साहिबा के हवाले से कुछ लिखा है, तो वो जुनैद उनके हवाले से कुछ मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद फिर हम सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और हमारी कोशिश है कि हम डेढ़ घंटे में तकरीब को निपटा लें और अगर हमें आखिर में मौका मिला उस डेढ़ घंटे में अगर हमारे पास कुछ वक़्त बचा, तो हम शकीला रफ़ीक साहिबा से उनका एक मुख्तसर अफ़साना भी सुनेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को अरबाब कलम कनाडा की तरफ से खुशामदीद। इस वक़्त अरबाब कलम कनाडा की तरफ से जो हमारे साथ शुरका मौजूद हैं, मेरे अलावा सैयद अनवर काज़मी साहब हैं, सिकंदर अबुल खैर, जुनैद अख्तर और हमारे साथ जो इस वक़्त मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मेहमान ख़ुसूसी शकीला रफ़ीक साहिबा, आपको बहुत खुशामदीद। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और आज हम देखेंगे हमारे साथ जो दूसरे लोग इसमें मौजूद हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो आपसे बराह रास्त सवाल भी कर सकें और उससे हम लोगों को भी उसमें आपके ख़यालात से आपके जवाबात से सीखने का मौका मिले। हमारे साथ इस वक़्त जो मेहमान मौजूद हैं मैं उन सबका ज़िक्र करता चलूँ। रक्षा सिद्दीकी साहिबा, अदील सिद्दीकी साहब अ, और इरफ़ान सत्तार साहब। इरफ़ान भाई का बहुत शुक्रिया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने कहा था उनके लिए मुश्किल होगा लेकिन वो उसमें शरीक हुए हैं, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई। फिर हुसैन हैदर साहब हैं हमारे साथ इस वक़्त अहमद रिज़वान मौजूद हैं जो राइट नाउ के भी मेंबर हैं। उसके अलावा हमारे साथ हुमा ताहिर साहिबा हैं, ग़ालिबन पाकिस्तान से। जमील कमर साहब मौजूद हैं, खालिद अज़ीज़ साहब हैं, मूनी उसके अलावा मायरा साहिबा हैं, नाइद साहिबा हैं, शकीला रफ़ीक साहिबा की बेटी। बहुत मोहतरम रज़ा अली आबदी साहब मैं देख रहा हूँ वो भी मौजूद हैं हमारे साथ और रेहान कैसर साहब हैं। ज़ामिन जाफ़री साहब मौजूद हैं, सलमान अतहर साहब मौजूद हैं। उम्मीद है मैंने सबके नाम लिए हैं और किसी को मैंने मिस नहीं किया। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बताता चलूँ क्योंकि जो लोग बाद में शामिल हुए हैं, उनको भी पता चल जाए कि हम लोगों ने इसमें प्रोग्राम का तरीका ये है कि हम शुरू में सब लोग म्यूट होते हैं और हमारे सामने जो चैट की विंडो है जो भी साहब उसमें गुफ्तगू में शामिल होना चाहें, कुछ कहना चाहते हों या सवाल करना चाहते हों, तो चैट की विंडो में हमें बता दें, हम उनको अनम्यूट कर देंगे, वो सवाल करें और उससे बाकी लोग उनको सही तरीके से सुन सकेंगे और फिर जो बाकी लोग हैं तमाम, वो लोग उस वक़्त म्यूट रहेंगे। तो ये हमारा सिलसिला है। सवालात करने के लिए जब हम बाद में उस तरफ आएँगे, हमारे पास सवालों की एक फ़हरिस्त है जिसमें कुछ सवाल हमारे अपने जो अरबाब कलम के लोग हैं, उन लोगों के। उसके अलावा हमारे कुछ दोस्तों ने हमसे जो चीज़ें कही थी पूछने को, वो सवाल भी हमारी फ़हरिस्त में शामिल हैं। लेकिन जो लोग इस वक़्त मौजूद हैं हमारे साथ ऑनलाइन, उन लोगों में से जो हज़रात और ख़वातीन
کچھ پوچھنا چاہیں وہ ہمیں بتا دیں کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پہلے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان لوگوں کو موقع دیں گفتگو کا، اور ہم اپنے سوالات یا ہمارے پاس جو فہرست ہے وہ پھر ہم بعد میں پوچھتے رہیں گے. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میں سے جب بھی کوئی گفتگو میں شامل ہونا چاہے تو ہمیں چیٹ ونڈو میں ضرور ہم سے کہہ دیں. تو ہم چلتے ہیں اپنی نشست کی طرف، اس کے باقاعدہ آغاز کی طرف. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ارباب قلم کینیڈا کے رکن جنید اختر کو کہ وہ شکیلہ رفیق صاحبہ کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں. جنید اختر. جنید اختر میوٹ ہے. اچھا سوری. جی نو پرابلم. اب صحیح ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. چلیں بسم اللہ. شکیلہ رفیق ایک افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماں، ایک بیوی، ایک پروفیشنل ورکنگ وومن، ایک دوست، ایک ناقد، ایک شاعرہ. ایک ہی شخصیت میں اتنی شخصیات کا ملنا شاید بہت اچنبے کی بات نہ ہو، لیکن اتنے بھرپور انداز میں ملنا تھوڑی بہت حیرت تو بنتی ہے. میری شکیلہ صاحبہ سے پہلی ملاقات جاتے ہوئی کہ آپ بھی شریک سفر تھیں. مختصر سی ملاقات، تعارف ہی ہو سکا، لیکن پھر گاہے گاہے ملنے کے مواقع ملتے رہے اور دوستی گہری ہوتی گئی. دل کی بات نوکے زبان پر رکھ کر ملنے والوں سے لوگ عموماً خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے معاشرے میں صاف گو لوگ تو کم ہوتے ہی ہیں، لیکن صاف گوئی کو برداشت کرنے والے ان سے بھی کم ہوتے ہیں. شکیلہ رفیق کے جاننے والوں میں بھی آپ کو جتنے لوگ ان سے خوش ملیں گے تو کم و بیش اسی تناسب سے لوگ ان کی صاف گوئی سے نالاں بھی نظر آئیں گے. میں شکیلہ رفیق کے افسانوں نے مجھ جیسے غیر افسانوی شخص کو بھی افسانوں کی دنیا میں لے جاتے ہیں. ان کے افسانوں کے متعلق ابھی ہم ان سے بہت کچھ سنیں گے، لیکن ایک بات میں کرنا چاہوں گا جس نے مجھ کو خاص طور پر بہت متاثر کیا، وہ ہے ان کے افسانے کی پنچ لائن. پنچ لائن پڑھتے ہی پورا افسانہ ایک مرتبہ پھر اپنی بھرپور معنویت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ کی یادوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. شکیلہ رفیق کے بارے میں لکھنے کا سوچ کر ہی جو سب سے پہلا احساس مجھے ہوا وہ اپنی کم مائیگی کا تھا. جن کے بارے میں عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، شمس الرحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ، سحر انصاری، آفاق صدیقی اور نہ جانے کتنے ہی معتبر لکھنے والے لوگ تعریفی کلمات لکھ کر شکیلہ صاحبہ کو خراج تحسین پیش کر چکے ہوں، وہاں میں اپنے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ چے پدی کا شوربہ. شکیلہ رفیق صاحبہ کے کم از کم 7 افسانوں کے مجموعے، ایک کتاب شاعری کی، ایک کتاب جو کہ عصمت چغتائی صاحبہ کے انٹرویو پر مشتمل ہے، ایک افسانوں کا انتخاب سحر انصاری صاحب، آفاق صدیقی صاحب کی شکیلہ رفیق کی شخصیت اور فن پر ایک کتاب، اور ہمارے شہر کی ایک بہت ہی معروف شخصیت ڈاکٹر سہیل صاحب کی ایک کتاب شکیلہ رفیق کے انٹرویو اور ان کے افسانوں کے انگلش تراجم پر مبنی شائع ہو چکی ہیں. جہاں تک شکیلہ رفیق کو مختلف ممالک سے ملنے والے اعزازات کا تعلق ہے تو ان کی بھی ایک طویل فہرست ہے، لیکن میں خاص طور پر 2 اعزازات کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو کینیڈین حکومت کی جانب سے ان کو 1992 میں پرائڈ آف پرفارمنس پیش کیا گیا. دوسرا اعزاز ایک ایسا اعزاز ہے جو شاید ہر لکھنے والے کا خواب ہوتا ہے، وہ یہ کہ کاش اس کی کوئی تحریر کسی تعلیمی نصاب کا حصہ بن جائے. ہماری شکیلہ رفیق صاحبہ کو ان کی زندگی میں ہی یہ اعزاز حاصل ہو چکا ہے کہ 2009 میں ان کی کتاب عصمت آپا کے کچھ حصے قومی کونسل برائے فروغ اردو نئی دہلی سے شائع ہونے والی کتاب انتخاب نثر اردو میں شامل کیے جا چکے ہیں. میں آپ کے اور شکیلہ رفیق کے درمیان زیادہ دیر حائل رہ کر اپنی تحریر کے اثرات زائل نہیں ہونے دوں گا اور فیصل کو بلاتا ہوں کہ وہ آئیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جنید. اب ایک دفعہ پھر شکیلہ رفیق صاحبہ آپ کو بہت شکریہ آپ کا اور خوش آمدید کہ آپ ہماری محفل میں کا حصہ بنی، اور آج ہمیں موقع ملا کہ ہم آپ سے آپ کے افسانوں کے حوالے سے، آپ کی تحریروں کے حوالے سے، آپ کی تخلیقی سفر کے حوالے سے کچھ بات چیت کر سکیں.
ہماری ایک بات آپ سے یہ ہوئی تھی کہ ہم آپ سے وہ جو روایتی سوالات ہیں بچوں والے کہ کب پیدا ہوئیں، کیوں پیدا ہوئیں، کہاں پیدا ہوئیں اور میٹرک کب کیا، کیسے کیا، وہ ہم باتیں نہیں کریں گے آپ سے. لیکن ہم آپ سے ابتدا میں ایک رعایت مانگتے ہوئے ایک روایتی سوال بہرحال کریں گے جس سے ہم اپنی پروگرام کا آغاز کریں گے. شکیلہ رفیق صاحبہ میرے خیال میں جی ٹھیک ہے، انمیوٹ ہیں. اچھا، تو سب سے پہلے میں آپ سے جو پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے تخلیقی اظہار کے لیے افسانے کو جو چنا تو یہ آپ نے شعوری طور پہ اس کو چنا یا یہ صرف کیتھارسس تھا جو آپ کو افسانے کی طرف لے آیا، یا یہ آپ کا فطری میلان تھا کہانی کی طرف جس کی وجہ سے آپ افسانے کی طرف آئیں؟ پہلے تو میں باب قلم کینیڈا کا شکریہ ادا کر دوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا، اور جنید کا بھی شکریہ، انہوں نے بہت اچھا پڑھا. پگڈی وہ نہیں ہے لیکن بہت اچھا پڑھا انہوں نے. تو افسانے کا جہاں تک سوال ہے، مجھے بچپن سے کہانیاں پڑھنا، افسانے پڑھنے کا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. لیکن وہ بچپن میں ہمارے یہاں میرے بڑے بھائی جو تھے وہ شاعر تھے، اور ان کے پاس تمام اعلیٰ معیار کے لکھنے والوں کی کتابیں ہوتی تھیں، مگر وہ مجھے منع کرتے تھے کہ تم ابھی 10-12 سال کی ہو، تم یہ کتابیں نہیں پڑھو. لیکن بہرحال ایک دن وہ گھر میں نہیں تھے تو میں چھپ کے ان کے لائبریری میں گئی، اور وہاں میں نے عصمت آپا کی کتاب پڑھی. ان کے افسانوں کا مجموعہ تھا، وہ تھا لحاف. اب آپ سوچ لیں، جو لڑکی 12 سال کی عمر میں لحاف پڑھے گی، جو پڑھا تھا سب سر پر سے گزر گیا، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ کیا ہے. جب سمجھ میں آیا تو پھر ان کی کھوج لگانے کی کوشش کی کہ ان صاحبہ سے ملا جائے ذرا. اس وقت سے ہی میں پڑھتی تھی. پھر جب بھائی کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا بھائی پڑھو، تم جو پڑھنا ہے. جب افسانے پڑھتی تھی تو مجھے شوق ہوا میں بھی لکھوں، تو لکھنے کی کوشش کی، اور یہ لیکن وہ اس ایج کے حساب سے تھے. پھر بہت زیادہ جب یہ ہو گیا تو 1974 میں نے پہلا افسانہ لکھا. وہ اس کے بعد سے میں اب تک لکھ رہی ہوں. پتہ نہیں، میرے خیال میں بوڑھی ہو گئی افسانے لکھتے لکھتے. تو بس یہ ہے کہ مجھے اصل میں کوئی کتاب، کوئی خیال، کوئی مطالعہ، کوئی تجربہ، کوئی مشاہدہ، بعض اوقات کوئی شخص بھی انسپائر کرتا ہے اور میں اس کے اوپر کہانی لکھتی ہوں. تو یہ خود بخود ہو جاتی ہے. میں کوئی منصوبہ بنا کے کبھی نہیں لکھا، بس جب بھی لکھا خود لکھا. اور نہ اس کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں وہ کیسے لے جاتی ہیں ہائیس پہ، یا جو اختتام ہوتا ہے وہ کیسے کر لیتی ہیں. تو کیا کہوں میں ان سے. ایک صاحبہ پوچھ رہی تھی، میں نے ان سے کہا وہ کیپسول آتے ہیں اس لیے تو بہرحال اختتام پہ وہ بھی اپنے آپ قدرتی طور پہ میرے ہاتھ میں ہے. میں کوئی پلان نہیں بنائے ہوتی ہوں کہ کہاں ختم کروں گی، اچانک ہی بس ختم ہو جاتا ہے. اور کیسا لکھتی ہوں، کیا لکھتی ہوں، یہ تو اتنے بڑے بڑے آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے، اب 70 صاحب آ گئے ہیں تو میں تو سمجھ رہی ہوں میری بڑی خوش نصیبی ہے. جی میرے خیال میں عرفان بھائی اگر میں آپ کو میوٹ کرتا ہوں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی فہرست، اپنی اس لسٹ کی طرف جائیں. جی آپ. جی بہت شکریہ فیصل، اور بہت مختصر، جیسا یہ ان کی ہمیشہ بڑی کرسپ رائٹنگز ہوتی ہیں اسی طرح کی بات کی شکیلہ صاحبہ نے. میں ظاہر افسانے سے میرا تعلق بس فکشن کے پڑھنے والے کی حد تک ہے. شاعری البتہ کچھ تھوڑی بہت علم رکھتا ہوں میں اس بارے میں. مجموعی طور پہ اگر میں ایک بات کرنا چاہوں تو سب سے اہم بات جس کی طرف کم لوگ اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں ہیں اس میں ایک بہت بڑا جو ادب کا حصہ ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ فیک لٹریچر، جس میں وہ بنائی گئی شاعری ہے، بنائے گئے افسانے ہیں، اور اس کا شاعر کی تخلیقی شخصیت سے یا افسانہ نگار کی تخلیقی شخصیت سے کوئی تعلق. ہم ایک فارمولہ بناتے ہیں جس طرح کی چیز مقبول ہوتی ہے اور پسند کی جاتی ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے اس سانچے پہ کچھ نہ کچھ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر تھوڑی بہت آپ کو زبان آتی ہے اور کچھ شعور رکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ بنا ہی لیں گے. لیکن پڑھنے والا اگر ان چیزوں کی سمجھ رکھتا ہے تو وہ پہلے 4 فقروں میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کے اندر گہرائی کتنی ہے اور یہ انسان کا اپنا اظہار ہے یا نہیں.
शकीला रफीक के यहाँ जो सबसे अहम बात नजर आती है, इनके चाहे आप अफसाने पढ़ लें या शायरी पढ़ लें, आपको बनावट कहीं नजर नहीं आएगी। आपको ये महसूस नहीं होगा कि किसी चीज को बहुत ज्यादा चमकाने की कोशिश की गई है। कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि हम लिखते हैं, उसको कई बार उधेड़ते हैं, उसके बाद किसी को पकड़ के कहते हैं कि यार इसको जरा ठीक करो, इसको बेहतर बनाओ। ख्वाहिश ये होती है कि जो अदब के आला ज़ौक़ रखने वाले और समझ रखने वाले लोग हैं, उनसे हम दाद पालें किसी तरह से। शकीला रफीक साहिबा का ये मसला ही नहीं। इन्होंने जो जिंदगी गुजारी है, जो जिंदगी भुगती है, उसको वो कभी शायरी में, कभी अफसाने में अपने पढ़ने वाले के हवाले कर देती। और उसमें आपको जो एक बैनुस्सतूर सच्चाई होती है और जो एक मासूमियत होती है इजहार की, जिसमें आपको पता होता है कि कोई लगी लपटी नहीं है, कहीं से कुछ ला के नहीं डाला गया इसको चमकाने के लिए, इसलिए वो असर भी करती है। आप अफसाने पढ़ते हैं, जुनैद ने कहा कि वो आपके साथ ठहरते हैं, अफसाने वो इसीलिए ठहरते हैं कि वो जिंदगी की कहानियां हैं जिन किरदारों का आप अपने सामने चलते फिरते देखते हैं, वो कागज पर आती हैं और आप उससे रिलेट कर सकते हैं। शायरी मैंने इनके अभी जो मजमुआ शाया हुआ, उस पर चंद सतरें लिखी थी। उसमें भी मैंने यही कहा था कि अगर आप बहुत ही चुस्त मिसरे और फनकारी देखना चाहते हैं तो फिर शकीला रफीक आपके लिए शायरा नहीं। तो उसके लिए तो फिर आप उनको पढ़ें जो कि मिसरों को बहुत ज्यादा गढ़ के और मांझ के आपके सामने रखते हैं। लेकिन अगर आपको एक औरत की जिंदगी का इजहार पढ़ना है, जैसी उस पे गुजरी वैसे, तो फिर आप इनकी शायरी पढ़ें। तो वो साफ सुथरे सीधे मिसरे आपको मिलेंगे जो आप पढ़ते हैं और आपके दिल तक पहुंचते हैं। और उसके लिए आपको कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता कि आप उस पर गौर करें, तशबीहात को खोलें, इख्तियारों पे गौर करें। ये इन चक्रों में कभी पड़ती ही नहीं। ये एक बहर मौजूद करती हैं, या एक मीटर इनके पास होता है नज्म का, और उसको वो गूंथती चली जाती हैं जैसे इनके जहन में चीजें आती हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा कि मेरे पास कोई प्लान नहीं होता, वो नजर आता है इनके लिखे हुए कि प्लानिंग कोई भी नहीं होती। और एक सच्चा फनकार होना एक अच्छे फनकार होने से ज्यादा अहम होता है, उसकी जिंदगी ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि अगर आपके अंदर सच्चाई है तो वो डिस्कवर होगी और वो लोगों तक पहुंचेगी। और अदब तख्लीक करने का मकसद अदब के ये जुगादरी नक्कादों को खुश करना नहीं होता। अदब तो आवाम के लिए है, अदब पढ़ने वाले के लिए कि वो उससे रिलेट कर सके। तो उसमें मैं समझता हूँ कि शकीला रफीक का शुमार बहुत कामयाब तख्लीककारों में होगा हमेशा। और एजाजाद वगैरह तो जाहिर है वो तो जिंदगी के साथ जब काम करता है आदमी तो मिलते हैं, मगर उससे ज्यादा मेरे लिए अहमियत इनकी तहरीर की सच्चाई है। और मुझे उम्मीद है कि इस चीज को ज्यादा सराहा जाएगा और इस पर गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बेहद शुक्रिया। मैं यहाँ अपने जो अरबाब कलम के दोस्त हैं उनसे मैं एक माजरत, मैंने यहाँ पर अपनी जो हमारा तरतीब थी उसमें थोड़ी सी तब्दीली बगैर इजाज़त के की है। और वो ये की है क्योंकि यहाँ पे हमारे 2-3 हमारे ऐसे लोग नज़र आ गए कि मैंने सोचा कि पहले हम उनसे कुछ सुन लें मुख्तसरन शकीला रफीक साहिबा के हवाले से। तो इरफान भाई से हमने सुना भी शकीला रफीक साहिबा के हवाले से। यहाँ आपने बहुत अच्छा किया, आप बल्कि उसको जारी रखिए, और भी बहुत से लोग हैं जो। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ इस वक्त हमारे साथ एक हमारे बहुत ही मोहतरम बुजुर्ग हमारे आप सबके जाने पहचाने और मोहतरम रजा अली आब्दी साहब इस वक्त मौजूद हैं। मेरी उनसे गुजारिश है अगर वो कुछ कहना चाहें। जी शुक्रिया। शकीला रफीक को मैं देरीना रफीक कहता हूँ। इनकी मेरी रफाकत का आगाज कब हुआ मुझ समेत किसी को खबर नहीं, लेकिन हुआ। और ये हैरत की बात है, जो लफ्ज़ हैरत मैंने इस्तेमाल किया है, मेरे नज़दीक तख्लीकी अदब में हैरत बुनियादी कलीदी लफ्ज़ है। आपकी तहरीर पढ़ने वाले को हैरान करे। मुझे तकमीर का ये शेर अजबर हो गया है। सरसरी तुम जहां से गुजरे, वरना हर जहाने दीगर था। आप सरसरी देखते हुए गुजर जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ एक जहाने दीगर भी छुपा होता है। जिसने उस जहाने दीगर को पा लिया उसका नाम शकीला रफीक है। बहुत पढ़ने वाले को हैरान करे और जो जिंदगी के ऐसे गोशों में जाए जहां हमारी आपकी निगाह नहीं जाती। शकीला रफीक को ये हुनर खूब आता है, और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं इनसे मिला था उस वक्त ये इसमें चुगताई पर काम कर चुकी थी, और उनका तवील इंटरव्यू इतना
کہ تحریر کیا تو کتاب بن گیا. اس وقت ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اتنا بڑا کام انہوں نے کیا تھا جسے میں نے بے انتہا سراہا، اس لیے کہ شخصیات کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں، 2 دن لگاتے ہیں، اسے کہتے ہیں آج مرے کل دوسرا دن، بہت جلدی بھول جاتے ہیں. اتنے رفقا کے نام یاد آتے ہیں جنہیں ہم لوگ بہت جلدی بھول گئے، اور یہ بڑا غضب ہے. جمیلہ ہاشمی، میں آج کل اپنے پرانے خطوط کا انبار ٹٹول رہا ہوں جس میں پرانے خط نکل رہے ہیں. جمیلہ ہاشمی کا ایک خط نکلا، میں نے کہا اللہ، ہم انہیں بالکل بھولے ہوئے تھے. ایسی لکھنے والی، ایسی غضب کی لکھنے والی جمیلہ ہاشمی ہمیں یاد ہی نہیں تھی. اب ان کا خط سامنے آیا تو یاد آئی. تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے اہل قلم ہیں وہ کہیں یاد ماضی میں غائب نہ ہو جائے، ان کو اجاگر کر کے زندہ رکھنا چاہیے، کم سے کم یادوں میں ضرور زندہ رکھنا چاہیے. شکیلہ رفیق کے لیے بے انتہا دعائیں اور نیک تمنائیں. انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بہت کنٹریبیوشن ہے. عرصہ دراز سے ہم سے بہت دور ہیں لیکن ہم تک پہنچ جاتی ہیں، یہ بات غنیمت ہے. اب بھی فیس بک میں اپنی سادہ نظمیں ڈالتی رہتی ہیں اور ہمارا جی خوش کرتی ہیں. شکیلہ، آپ جیتی رہیے، خوش رہیے. آپ نے بہت لوگوں کو بڑی خوشیاں عطا کی ہیں. آپ کی تحریر چاہے وہ نظم میں ہو چاہے نثر میں، دلوں کو گرماتی ہے. میری طرف سے آپ کو بے شمار دعائیں اور بہت بہت نیک تمنائیں. جی خوش ہوا آج آپ کو دیکھ کے. شکریہ. بہت عنایت آپ کی، دکھایا نہیں آپ کو، میں دیکھنا چاہ رہی تھی. بہت بہت شکریہ عابدی صاحب، آپ ہمیشہ سے میرے اوپر بہت مہربان رہے ہیں، بہت حوصلہ افزائی کی ہے آپ نے، تو آپ کو بے حد شکریہ. تھوڑے بھی الفاظ ہیں میرے لیے بہت ہیں. بہت شکریہ، بے انتہا میں آپ کو ممنون ہوں رضا علی عابدی صاحب کا. آپ کی شرکت سے ہماری محفل کے وقار میں اضافہ ہوا. اب ہم چلتے ہیں دوبارہ اپنے سوالوں کے سلسلے کی طرف، اور یہاں میں ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں اپنے جو ہماری محفل کی شرکاء کو کہ سلسلہ یوں ہے کہ ہم لوگ چونکہ سوال جواب کر رہے ہیں اور چونکہ بہت سارے لوگ ہیں، تو اگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سوال بھی صحیح سے سن سکیں سب لوگ، اور شکیلہ رفیق صاحبہ کا جواب بھی سکون سے ہم پوری طرح سن سکیں. اس لیے ہم نے احتیاطاً کیا یہ ہے کہ سب کو میوٹ پہ رکھ رہے ہیں. جو صاحب بھی کوئی سوال کرنا چاہیں چیٹ ونڈو میں ہمیں سے بتا دیں، ہم آپ کو انمیوٹ کر دیں گے اور پھر آپ سوال کر لیجیے گا. تو اس طرح یہ ہے کہ سوال جواب دونوں سننے میں آسانی رہے گی. ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ بھی درمیان میں بھی آئے ہیں، اور وہ سب ہمارے لیے سب محترم ہیں، سب معزز لوگ ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ سوالات کا سلسلہ یہ ہے کہ ہم، جیسے میں نے ابھی بتایا، تو ہم آپ کا انتظار کریں گے. اگر آپ ہم سے کہتے ہیں تو جیسی آپ تیار ہیں کہ کچھ پوچھنے کے لیے تو ہمیں ضرور بتائیے گا. میں چلتا ہوں سکندر بھائی کی طرف. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے سکندر بھائی؟ جی ہاں، میں نے ابھی 2 دن پہلے ہی فیس بک پہ پڑھا، شکیلہ رفیق صاحبہ نے لکھا تھا، اور یہ شاید 20 سال پہلے کہیں انہوں نے لکھا تھا، اس کو دوبارہ کوٹ کیا. میں ادب کے نام پر لفظوں کی تجارت نہیں کرتی. ادب نام ہے زندگی کی حقیقتوں کو سچ کے ترازو میں تولنے کا، اور میں پورا تولتی ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کہتی ہیں کہ میں پورا تولتی ہوں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو آپ لیتی ہیں، جس موضوع کو آپ لیتی ہیں، یا جس کردار کو آپ لیتی ہیں، اس کی تمام حقیقتوں کو آپ سچ سچ بیان کر دیتی ہیں، یا پھر آپ ایسے تمام موضوعات کو ساتھ لیتی ہیں جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے پورے سچ کو ظاہر کرنے کے لیے؟ جی میں سمجھی نہیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. مطلب موضوعات میں نبھا نہیں پاتی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہتی ہیں کہ میں پورا تولتی ہوں، تو اس سے مراد پکا تو اس کی طرح تشریح کر دیجئے. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ
ईमानदारी से जो भी मैं सोचती हूँ, जो समझती हूँ, जो लिखना चाहती हूँ, उसको मैं पूरी ईमानदारी से लिखती हूँ. मुझमें एक बहुत बड़ी खराबी है कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ, और उसकी वजह से मुझे सच बोलना पड़ता है. और अब ये उसने बता दिया है जुनैद ने, कुछ लोग खफा भी रहते हैं मेरी साफ गोई से और सच्चाई से, लेकिन वो मौजू को तोलने का मतलब यही है कि मैं उसके साथ पूरा वो करती हूँ, निभाह करती हूँ. और ये फिर ये नहीं सोचती कि मैं ये लिख दूंगी तो फला नाराज हो जाएगा, ये मेरे जहन में नहीं आता. हो जाए तो हो जाए, मैं जो सोच रही हूँ वो मैं लिख रही हूँ. अच्छा, हमारे साथ रेहान कैसर साहब हैं, वो कुछ सवाल करना चाह रहे थे. रेहान भाई, अगर आप अनम्यूट कर लें और सवाल कर लें. जी, अस्सलाम वालेकुम शकीला रफीक साहिबा. वालेकुम अस्सलाम. मेरा आपसे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और एक आध आपसे बात करनी है. पहले तो ये है कि आपने क्या टीवी वगैरह के लिए भी लिखा है, एक चीज, और दूसरी चीज आजकल आपका कहाँ क़याम है, और तीसरा सवाल. जी आप बताइए. जी, टोरंटो में रहती हूँ, कनाडा में. अच्छा, कनाडा में. और मेरी आपकी मुलाकात बहुत रही है. अच्छा. आप, जी हाँ, आप लिखती थी दोशीज़ा डाइजेस्ट में. जी, शुरुआत वहीं से हुई थी. जी, तो वो आप दोशीज़ा में लिखने जाती थी. मैं दोशीज़ा पढ़ने के लिए दोशीज़ा के दफ्तर के चक्कर लगाता था मैं, और फिर वहां से उनकी मैं दोशीज़ा लेके आ गया, जो बड़ी वाली थी. राना से हम मिर्जा. मैं कहने वाला था कि दोशीज़ा के साथ रिसाला लगा लें, लेकिन खैर आपने बात क्लियर कर दी. इस बात का जवाब जो है ना वो थोड़ा सा तवील हो जाएगा. ये है कि मैं जब लिखना शुरू किया तो अभी जुनैद ने बताया, और जिसने भी मेरा इंटरव्यू पढ़ा है खालिद सोहेल के साथ, उसमें बहुत खराब हालात से गुजर रही थी माली तौर पर. हमारे अदबी पढ़ते तो पीठ ठोकते हैं ना, शाबाश बड़ा अच्छा लिखा भाई. उससे मेरे 4 बच्चे थे छोटे छोटे, उनका पेट नहीं भरता. ये डाइजेस्ट वाले पैसे देते थे, लेकिन उसमें भी मैंने अपना मेयार हमेशा बरकरार रखा और बहुत मकबूल थी. बकौल हमारे उस्ताद डॉक्टर जमील जलबी के, अच्छा तो आप डाइजेस्टों की मलका हैं, वो कहते थे. मैंने कहा, और फिर जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, और जब मेरी PIA में जॉब हुई तो उन्होंने कहा अब तुम डाइजेस्टों में लिखना छोड़ दो, तुमने पैसों के लिए लिखा था ना. मैंने कहा बिल्कुल, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी. तो वो दोशीज़ा में बहुत लिखा, पाकीज़ा में बहुत लिखा, पता नहीं कौन कौन से थे, और वो लाइन लगी रहती थी खतों की, हमारे लिए लिखें, हमारे लिए लिखें. उस जमाने उम्र भी कम थी तो जरा रोमानी कहानियां भी होती थी, वो भी शायद पढ़ने. उसके जो रीडर्स हैं आपको पता है वो अलग है, आपको मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन वो पसंद करते थे. और मुझे याद है अगर मैं कभी कोई संजीदा या जरा सा बालगाना कोई मौजू लिख देती थी तो वो एडिटर्स मेरा इतना एहतराम करते थे, वापस भेज के एहतराम से लिखते थे कि ये जो है ना, ये बच्चियां भी पढ़ती हैं, देखें प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, ये मौजू हम डाइजेस्ट में नहीं शाये कर सकते. उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि वाकई में मुझे जो कहना चाह रही हूँ मैं कहीं और लिखूं, और फिर मौका भी मिल गया. और मैं कोई भी मेरे ख्याल में अदबी पर्चा छूटा नहीं है जिसमें मैंने ना लिखा हो. इस हवाले से सुना दूं वाकया कमर जमील का, अगर आप लोगों की इजाजत हो. जी जरूर. कमर जमील हमारे बड़े कड़े एडिटर थे और कड़े नक्काद भी थे. वो एक पर्चा निकालते थे, दरियाफ्त. मैं हर पर्चे में जहाँ कहीं भेजूं मेरी कहानी छप जाती थी, लेकिन उनसे मुझे बहुत डर लगता था वो वापस न करने. तो मैंने उनको पहले फोन किया कि मैं आपके पर्चे में छपना चाहती हूँ. वो उसी कड़े अंदाज में बोले, पहले आके मुझे कहानी सुनाएं, कल मैं सुनूंगा फिर बताऊंगा. तो मैंने कहा अच्छा कल तो मैं जरा आर्ट्स काउंसिल जा रही हूँ, वहाँ शाम में अफसाना है, तो मैं वहाँ अफसाना पढ़ूंगी, तो परसों मैं आऊंगी आपके पास. कहना ठीक है. परसों मैं उनके पास गई, मैंने कहानी सुनाई बड़े डरते डरते. उन्होंने सुन के कहा आपकी कहानी अच्छी है, दरियाफ्त में शाये हुई. मैं बड़ी खुश हुई, मैंने शुक्रिया अदा किया उनका. थोड़ी देर से चाय वाय पी, फिर वो पूछने लगे आपका कल आर्ट्स काउंसिल का प्रोग्राम कैसा रहा. मैंने कहा कोई खास नहीं, जो मेरा मिजाज है साहब वो इससे. कहने क्या मतलब. मैंने कहा नहीं, कोई अफसाने भी कोई खास नहीं थे, और माइक भी खराब था, इंतजामी उमूर भी अजीब सा था, कोई मुझे कोई खास. वो थोड़ी देर कुछ सोचे हुए कहने आप आजकल के दौर में कभी भी मशहूर दीवानी बन सकती हैं. मैंने कहा जी.
कहेंगे जी। मैंने कहा क्यों? कहेंगे आपको, आप क्या मुझे लिखना नहीं आता? मैं परेशान हो गई। लिखना तो खूब आता है, आपको पीआर नहीं आती। अगर अभी आपकी जगह मैं नाम नहीं लूंगी, फला होती, फला फला होती, तो जमीन आसमान की कला भी मिला देती। क्या प्रोग्राम था भाई, क्या! आप तो इस तरह अगर आप बोलती नहीं तो आप गई कब से, कोई नहीं आपको पूछेगा। तो वो बात उनकी मुझे याद आती है। वो पाकिस्तान में तो नहीं याद आती थी, कनाडा का याद आई। 20 साल से मैं कनाडा रहती हूँ। मुझे पहली दफा फैसल ने पूछा है, यहाँ पर जो लोग प्रोग्राम, मैं माफ कीजिएगा जाती बातों का आ रही हूँ, यहाँ जो लोग रहते हैं ना, उनका सिर्फ ये काम है कि हम तुम्हें मुशायरे में बुला लें, तुम हमें बुला लो। कौन कौन यहाँ बैठा है नहीं पता। और मैं उस पर एक अफसाना भी लिख चुकी हूँ, तालाब में रहने वालों समंदर की वसअत क्या जाने। तो उनसे शिकायत भी नहीं। तो बस ये कि वो आपने बहुत पुराना जमाना याद दिला दिया मुझे। दोशीज़ा, उसका नाम भी तो देखें, दोशीज़ा। अच्छा शकीला साहिबा, दो बातें। एक तो ये कि क्या कहते हैं, फैसल के साथ हम भी शामिल है भाई। और दूसरी ये फैसल, हाँ बिल्कुल, ये ऐसा है कि हाँ ये असल में सवाल करना चाह रहे हैं। हाँ डॉक्टर बुलंद इकबाल भी है हमारे साथ, वो सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा एक मिनट, मैं इससे पहले बुलंद भाई से पहले मैं जिक्र करता चलूँ, हमारे इस दौरान जो कुछ और जो मेहमान शामिल हुए हैं उनका मैं जिक्र कर दूं। अहमद रिजवान के साथ उनका तो मैं जिक्र कर चुका हूँ। अरशद भट्टी हमारे साथ हैं, आसिफ जामी हमारे साथ हैं, बुलंद इकबाल, गजाला मोहसिन रिजवी और खालिद अजीज, जामिन भाई, ये और माया साहबा, ये सब जामिन भाई हैं हमारे साथ, जामिन जाफरी साहब, वकार साहब हैं। तो आप सब लोगों को भी खुश आमदीद। जी बुलंद भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी फैसल, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज इस प्रोग्राम में शामिल होना, काफी अरसे बाद ऐसा मौका मिला। शकीला आपी के बारे में मैं पहले तो थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद एक छोटा सा सवाल है जो मैं उससे पूछना चाहता हूँ। आप ही के बारे में मैं क्या कहूँ, पिछले 20-22 साल से मैं उनसे मिल रहा हूँ, उन्हें देख रहा हूँ, उनके अफसाने पढ़ रहा हूँ, उनकी शायरी भी अक्सर नज़र से गुजरती रहती है। और अफसानों के बारे में क्या कहूँ, मैं बहुत जूनियर हूँ उनसे। सूरज को बखौल कैसे, वही पुराना मुहावरा। मगर जो बात उनकी शख्सियत की है, जो उनके मिजाज की है, जो मोहब्बत, जो प्यार उनमें है, तो उन्हें देखकर बस मुझे हमेशा से ये लगा जैसे कि कोई मेरी फैमिली मेंबर है, मेरी बड़ी बहन है। जिस कदर वो ख्याल रखती हैं, जितना उनके अंदर एक शाइस्तगी ओवरऑल शख्सियत में है, और फिर यूं भी कि बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह। मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैंने उन्हें हर मौके पे देखा कि किस कदर मोहब्बत से भरी हुई एक पूरी एक शख्सियत है। लफ्ज नहीं है तायुन करने के लिए। अच्छा, सवाल कुछ ये है कि आप ही मुझे ये बताइए कि आपने चूंकि डाइजेस्ट के लिए खासा लिखा, फिर एक लिटरेचर और अदब की एक शक्ल दूसरी भी नजर आती है, तो आप वहाँ कहाँ एक लाइन महसूस करती हैं, संजीदा अदब में और डाइजेस्ट में? क्योंकि आपके पास तो दोनों ही तजुर्बात है। डाइजेस्टों में लिखने की मजबूरी तो मैंने बताई, लेकिन मैंने वहां भी अपना ये नहीं कि डाइजेस्ट टाइप कुछ लिखा हो, अपना म्यार बरकरार रखा था। और वहां बस कुछ जैसे ओपन कहानी वो लोग नहीं चाहे करते थे। तो आपने यही पूछा है ना, मैं सवाल मिस कर जाती हूँ अक्सर। मैं एक मिनट में, सॉरी, मैं इनको जी बुलंद भाई अनम्यूट कर लीजिए, बताइए। शकील आप हम यूजुअली ये बात करते हैं कि जो संजीदा अदब है, जो अदब है, उसके एलिमेंट्स, उसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ है। डाइजेस्ट के हवाले से हमारी नज़र थोड़ी सी दूसरी हो जाती है, हमारा एक रवैया दूसरा है। हो सकता है कि उसमें बायस हो सकता है कि हम ये समझते हो, ये भी एक आमियाना नज़र है कि साहब हम उसको सेकंड और थर्ड कैटेगरी पर रखते हैं कि भाई ये डाइजेस्ट है, इसने क्या कौन सी शक्ल सोसाइटी की डेवलप करनी है, इसने कौन सा शऊर पैदा करना है, उसने कौन सी हमारी डेप्थ क्रिएट करनी है, उसने हमारे लिए कौन सी नज़र डेवलप करनी है। ये तो बस पैसिंग टाइम है, ये तो बस डाइजेस्ट है, इसको तो बस और पाकिस्तान में डाइजेस्ट का एक कल्चर रहा, डाइजेस्ट कमोबेश हर दूसरे तीसरे घर में नजर आता रहा,
اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو ایک شعور کی شکل ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو میرا بھی اس کے اوپر ایک تھوڑا سا تھوڑی سی دوسری نظر ہے ڈائجسٹ کی کہانیوں پر اور جو کچھ بھی وہاں ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا, کیونکہ آپ بہرحال دونوں طرف آپ کی اچھی نظر ہوگی کیونکہ آپ کے تجربات دونوں طرف شامل ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ڈائجسٹوں میں خراب کہانیاں ہیں. ایک بات یہ ہے کہنے کی کہ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے, میں اپنے بارے میں بہت زیادہ مکمل مجھے وہ ہے, اپنے پہ اعتماد ہے. اچھا, جہاں تک میں بہت بڑا بول بھی نہیں بولتی کہ میں بہت اچھی افسانہ نگار ہوں یا بہت اچھا لکھتی ہوں, لیکن اپنے اس پہ مجھے یقین ہے. جیسے میں کوئی بڑا دعویٰ بھی نہیں کرتی. بڑا دعویٰ اس لیے نہیں کرتی کہ میں نے ممتاز شیریں کا ایک قول ایک دفعہ پڑھ لیا تھا کہ بڑا دعویٰ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے بڑا ادب پڑھا ہی نہ ہو, اور یہ بات بالکل صحیح ہے. اسی طرح ادبی پرچوں میں ہمارے قلم کو بہت آزادی ہوتی ہے. مطلب ہمیں یہ نہیں خیال آتا کہ وہ مدیر کہیں گے کہ دیکھیں بچیاں پڑھتی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جو لکھنا چاہتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں. تو مجھے اس لحاظ سے وہ اچھا لگا, اور جیسے ہی مجھے مالی طور پہ آزادی ملی تو میں بس صرف ادبی پرچوں میں لکھتی رہی. پیسے دیں یا نہ دیں, میرا نام ہی اس سے بنا ہے. ڈائجسٹوں سے تو نام پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو 30-40 سال کے جانتے تھے وہ ذکر کرتے ہیں, اب تو مجھے کوئی نہیں جانتا ڈائجسٹوں کے حوالے سے. بہت شکریہ. اگلا سوال انور کاظمی صاحب, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پوچھنا چاہوں گا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے افسانوں میں انسانی بنیادی جبلت کی باتیں کی ہیں بہت زیادہ. آواز نہیں آ رہی. آپ کے افسانوں میں انسانی جبلت کی باتیں بہت زیادہ ہیں, اور بڑی جو معروضی سچائی کے ساتھ آپ نے پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس مشکل تخلیقی عمل میں آپ نے بڑی شائستگی کے ساتھ اور بڑے نپے تلے انداز میں افسانے لکھے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایسا اس تخلیقی عمل کے دوران آپ کو اپنی ذات کے اندر یا ذات سے باہر نکل کر کس قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور آپ نے اس میں کیسے توازن پیدا کیا ہے, کس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے؟ دیکھیے, جبلت کا جہاں تک تعلق ہے نا, حقیقی تجربے کا تعلق ہوتا ہے کہانی سے. میں کہانی صرف اس وقت لکھتی ہوں جب کوئی بات میرے تجربے میں آئے, مشاہدے میں آئے, مطالعے میں آئے, یا کوئی شخص مجھے انسپائر کر جائے. تو لیکن جان بوجھ کے جبلت یا کوئی ایسی چیز کہانی میں نہیں ٹھوستی میں. اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے اور آپ کو اگر غلط لگ رہا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں. نہیں, میرا خیال ہے وہ تعریف کے ساتھ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا اس میں مشکل کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا ہوتا ہے اپنے آپ سے بھی اور باہر سے بھی؟ پہلے بھی بتایا, میں کوئی پروگرام ہی نہیں بناتی. میری حالت بالکل وہ ہوتی ہے لکھتے وقت جو ایک پریگننٹ عورت کی ہوتی ہے لیبر پین کے وقت. میں بالکل ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہتا ہے مجھے کہ میں اب کیا کروں کیا نہیں کروں, بس میں لگی رہتی ہوں میں. اور جب افسانہ مکمل ہو جاتا ہے تب مجھے اس کا ہوش آتا ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ ہاں میں جو کہنا چاہتی تھی میں نے کہہ دیا. پروگرام بنا کے میں نہیں لکھ پاتی کہ جبلت آئے اس میں اور فلانا. جی, بہت شکریہ. اچھا, میں دوبارہ یاد دلاتا چلوں کہ جو لوگ بھی ہمارے جو بھی مہمان موجود ہیں اس وقت آن لائن, ان میں سے اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہیں, شامل ہونا چاہیں تو ہمیں چیٹ ونڈو میں بتا دیں تاکہ ہم ان کو انمیوٹ کر کے ان کو لے لیں, ان سے سوال لے لیں. ہمارے پاس ایک اس دوران پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو آپ کے ہاں جو جیسے ہاں اور پل ٹوٹ گیا ہے مثال کے طور پہ, آپ کا افسانہ ایک طرح کی علامتی تمثیل ہے, تو اس کے ہاں اس سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے ہاں علامت کم نظر آتی ہے, کہانی زیادہ نظر آتی ہے. تو اس میں یہ بتائیے کہ جو ہم علامت اور تمثیل کی ایک علامت اور کہانی کی ایک بحث ہے بہت پرانی, جس میں اکثر بعض لوگ جو ہیں وہ ایک کو دوسرے پہ ترجیح دیتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ میں علامت کے خلاف نہیں ہوں, لیکن کیونکہ میں جس وقت ادبی دنیا میں آئی ہوں نا
اس وقت چاروں طرف علامت کے بادل چھائے ہوئے تھے، ہر شخص علامتی لکھ رہا تھا. لیکن یہ آپ ارادہ کر کے نہیں لکھ سکتے، آپ کوئی پروگرام بنا کے نہیں لکھ سکتے کہ میں تو علامتی افسانہ لکھوں گی. میرے اندر ہے ہی نہیں یہ چیز. میں حقیقی حقائق اس پہ جاتی ہوں اور حقائق پہ مبنی کہانیاں لکھتی ہوں. تو علامت تو میں نے لکھی نہیں ہے کبھی، ہاں لیکن اس دور میں بھی میں نے منوا لیا اپنے آپ کو. اور کئی لوگ جو علامتی کہانیاں لکھتے تھے انہوں نے کہا نہیں تمہارے ان افسانہ، میں نے 2-3 شاید گدی کے علامتی افسانے لکھے ہیں، مگر اس میں پوری طرح وہ تھا کہ آپ سمجھ سکتے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. جی. اور اب آپ دیکھ لیں کہاں ہیں وہ علامت لکھنے والے، جی سب ختم ہو گئے، کیونکہ ایسی چیز شروع کی تھی نا جس میں جان نہیں تھی. اب وہ لکھ رہے گھوڑا جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو بھئی ہم کیا کریں، کھڑا ہوگا. تو میں تو پڑھتی ہی نہیں تھی ایسی چیزیں کہ یہ سب اب وہ کرنے یہ علامت ہے، گھوڑا جو ہے فلاں. میں تو خلاف تھی علامت کے، شروع سے تھی، اپنی تحریروں میں بھی کہتی رہی ہوں، آج پھر کہہ رہی ہوں، میں نہیں علامتی افسانے کے موافقت میں ہوں. جی اچھا، ہمارے ساتھ احمد رضوان ہیں. احمد رضوان بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا آپ میوٹ ہیں شاید. ہاں حسین سید صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہے. حسین سید صاحب جی. جی حسین صاحب آپ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی پہلے تو بھائی آپ ارباب قلم کا بہت شکریہ کہ وہ مقامی مشاہیر سے ہم لوگوں کو ملنے کا موقع دیتے رہتے ہیں. اور شکیلہ رفیق صاحبہ کے لیے مجھے واقعی یہ کہنا ہے کہ میرے لیے یہ بڑا مہمہ ہے کہ وہ مجھے کبھی کبھی یاد کرتی رہتی ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ ان سے بات کر کے جو مزہ آتا ہے تو کافی بعض اوقات واقعی کافی ان سے طویل بھی بات ہوتی ہے، اور ان کا باتوں کرنے کا بھی انداز بھی وہی افسانوں والے، جیسے کہ کوئی ایک اچھا افسانہ پڑھ لیا، کچھ اس طرح کا مجھے لطف آتا ہے. ویسے مجھے یہ بات ابھی ڈسکش ہو رہی تھی اور بات یہ عجیب لگتی ہے کہ ادب کو اہل ادب تک محدود کیا جائے اور جو عوام کو پسند ہے، اور جو کہ مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ 10-20-25 گنا زیادہ پڑھنے والے جس کے ہیں ان کو کچھ لو اسٹینڈرڈ سمجھا جائے. تو کیا یہ بات مطلب یہ کس طرح کی بات ہے کہ کیا ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو ایک عوام کا پسندیدہ ہے، کیونکہ ڈائجسٹ جتنے پڑھے جاتے ہیں اتنے ادبی رسالے تو نہیں پڑھے جاتے، یہ حقیقت ہے. تو یہ بھی ایک ادب ہے، وہ بھی ایک ادب ہے. تو یہ کیسی افسانوں میں آپ یہ لائن کیسے ڈیوائیڈ کرتی ہیں، یہ میرا سوال بھی آپ سے. ادب میں آپ درجات نہیں کر سکتے مقرر کہ وہ بلند ادب ہے اور فلانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے افسانوں کی جہاں تک بات ہے وہ میں پہلے سارا بہت کلیئرلی بتا چکی ہوں، اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ادب کم ہے، چھوٹا ہے، کچھ ہے. لیکن ادب جیسا بھی ایک صاحب نے بتایا زندگی کے حقائق کو سچ کے ترازو میں تولنے کا ہے. جو حقیقت میں ہوتا ہے نا آپ کی لائف میں، آپ کو وہ لکھنا ہے. آپ کو تصوراتی کہانیاں نہیں لکھنی جو آپ سوچ سوچ کے بس خوش ہوں کہ کاش ایسا ہو جائے. تو درجہ کون سا مجھے ملتا ہے، اس کے لیے میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے، آج کا یہ آج یہ کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں کس درجے پہ ہوں. آنے والا کل کرے گا. ہم کسی کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت بڑا شاعر ہے، وہ بہت بڑا آپ کہتے ہیں غالب کی اتنی برائیاں ہوئی 100 سال بعد ہم انہیں مان رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں آج جو ہے زمانہ پریزنٹ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون کیسا ہے. آنے والا کل فیصلہ کرے گا کون اچھا لکھتا ہے، کون خراب ہے، کون اچھا ادیب ہے، کون اسٹینڈرڈ سے گرا ہوا ہے، یا جو بھی. جی شکریہ. جی ارشد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ فیصل بھائی، اور السلام علیکم تمام دوستوں کو.
پہلے تو شکریہ آپ کا کہ مجھے انویٹیشن میں کم ادبی شخص ہوں لیکن آپ مجھے انویٹیشن بھیج دیتے ہیں، بہت شکریہ. اچھا، میرا سوال جو ہے وہ جنرل سا سوال ہے. ابھی بہت دیکھیں کہ ریولیوشن آ گئی ہے جب سے الیکٹرانک میڈیا بھی آ گیا ہے یا سوشل میڈیا آ گیا ہے. کتابیں پڑھنے کا جو رواج ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. لوگ اس طرح سے کتاب نہیں پڑھتے جس طرح سے پہلے پڑھا کرتے تھے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس طرح شاعر حضرات ہیں، کچھ شاعری کی بکس ہیں، افسانوں کی بکس ہیں، کہانیوں کی بکس ہیں، جس طرح پہلے میگزین ہوا کرتے تھے، ایسا ممکن ہے کہ شعراء حضرات اب میگزین ٹائپ کتاب اپنی جو ہے وہ شائع کیا کریں جس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں. وہ بہتر ہو جائے گا پڑھنے والے کے لیے، شاید اس کے لیے آسانی بھی ہوگی، اس کی موٹیویشن زیادہ ہو جائے گی. کیا ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہونے والا ہے؟ میرا ایک سوال. آپ کا شکیلہ رفیق صاحب سے سوال ہے یا یہ جنرل سوال ہے؟ شکیلہ رفیق صاحب آپ بتائیے. جی ہاں، میں کچھ سوچ رہی ہوں کیا کہوں گی جواب میں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو اتنا زیادہ یہ چیز، اس کا مجھے بھی بڑا دکھ ہے کہ لوگوں میں پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا. اگر جیسے اکثر میرے پاس آج کل کی بچیوں کے فون آتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر وہ کرنا ایم فل کریں گے تو فلانا کریں گے. اچھا بی کرو، نہیں سنا ہے آپ کیا لکھتی ہیں، کب سے لکھنا شروع کیا؟ تو میں اپنی مزاج کے مطابق ان کو وہی ڈانٹ دیتی ہوں. بی جب آپ میرے متعلق کچھ جانتی ہی نہیں تو کیا لکھیں گی؟ نہیں میں جانتی ہوں، میں پڑھتی ہوں. اچھا ایک کا سنا رہی ہوں. میں نے کہا اچھا بتائیں کیا جانتی ہیں آپ نے کس کو پڑھا ہے؟ میں نے اب ان کو 2 ایک نام مشہور ہے نا، منٹو ہیں، عصمت ہیں. کہیں میں نے منٹو کو پڑھا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کا تو بہت اسٹینڈرڈ اونچا ہے، بتائیے کون سی کہانی اچھی ہے؟ نہیں کہیں کہانی تو یاد نہیں آ رہی. پڑھی مگر میں نے پڑھا. میں نے کہا دیکھیں بی بی، ہم نے پہلے اتنا پڑھا ہے اس کے بعد قلم اٹھایا ہے. سارے کلاسک شعراء کو، ادیبوں کو، ناول نگاروں کو پہلے پڑھا اور پھر سیکھا. لیکن یہ جیسا کہ کہہ رہے ہیں آج کل کوئی رجحان ہی نہیں ہے پڑھنے کا. اور آج کل لوگ زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ کچھ مل جائے تو اچھا ہے، کتاب لے کے کون پڑھے، کتابیں نہیں خریدتے. تو اب یہ تو میں تو متفق ہوں آپ سے. جی اچھا، جنید اختر. ہاں، میں شکیلہ صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے وہ اعزاز کا ایک ذکر کیا تھا کہ عصمت آپا کی کتاب کے حوالے سے جو ہے آپ کے اس کے کچھ اقتباسات ہندوستان میں نصاب میں شامل کیے گئے ہیں. تو کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے مزید، اور یہ بتائیے کہ وہ نصاب کے کس لیول میں شامل کیے گئے ہیں. وہ کتاب میں شفٹنگ میں کہیں کھو گئی ہے. میں بہت کلیجے سے لگا کے رکھتی تھی، مجھے بھیجی تھی فاروقی صاحب نے. انٹر کے طالب علموں کے لیے وہ کتاب ہے، اور اس میں میرا ایک سبق میرا بھی ہے، مطلب اور بھی لوگوں سے انہوں نے لیا ہے اس میں. وہ مجھے انہوں نے بھیجی تھی مگر وہ کتاب نہیں مل رہی مجھے. اور اس میں جیسے ہم پڑھتے ہیں جب کورس کی کتابیں بچے، تو غالب کو پڑھ رہے ہیں، تو منٹو کو پڑھ رہے ہیں، تو عصمت کو پڑھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا میں نے جو کتاب اس پر لکھی وہ بہت زیادہ پسند کی گئی تھی، اور فاروقی صاحب نے پسند کی، اور ان کی پسندیدگی کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے مجھ سے باقاعدہ اجازت مانگی کیا میں اسے سلیبس میں شامل کر لوں. میں نے کہا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میرے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے. انہوں نے اس کو سلیبس میں شامل کیا. اب اس میں سارا وہ عصمت چغتائی پہ ہے، وہ سبق. اب ان بچوں کو اگر جیسے وہ نہیں جانتے آج کل کے بچے عصمت چغتائی کون تھی کیا تھی، تو کتاب میں نے دیکھی تھی، پورا ایک لیسن میرا ہے. جی اسی سے جڑا ہوا ایک سوال میں آپ سے اگر کروں کہ آپ نے جو عصمت آپا سے جو آپ کی گفتگو تھی، جس کو آپ نے انٹرویو کی شکل میں بعد میں جو کہ شائع بھی کیا، اس تجربے کے حوالے سے کہ آپ اس کا آپ سے وہاں بات کرتے ہیں تو آپ اس تجربے کو بڑے خوشگوار تجربے کی حیثیت سے آپ بتاتی ہیں، تو کچھ اس کے حوالے سے شریک کیجیے ہمیں اپنے تجربے کے. میں ان سے ملی نہیں تھی بچپن سے، بتایا نا کہ لحاف پڑا، پھر اس کے بعد سے تلاش میں لگ گئی تھی کہ کبھی مل جائیں تو میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے کیا لکھا. لیکن ہر سے میں اللہ کا شکر ہے بڑی ہو گئی اور پتہ چل گیا انہوں نے کیا لکھا. اس کے بعد وہ ہمیں کراچی میں ایک ہندوستان سے آئی ہوئی تھی، ایک پروگرام میں ملی، میں ان کے پاس گئی اور میں نے ان سے
ان کو اتنے لوگ گھیرے ہوئے تھے، اخبار والے اور سب رسالے والے، انٹرویو چاہیے. اور ان کا بولنے کا خاص اسٹائل مجھے بڑا پسند ہے، میں بھی اتنی ہی بدتمیز ہوں. تو وہ کہنے کیا کرو کیا کر، ایک ہی جیسے سوال پوچھتے ہو سب لوگ، ایک ساتھ آؤ. انہوں نے ایک ساتھ آؤ، الگ الگ نہیں آؤ. میں تو ڈر گئی، لیکن میں ان کے قریب گئی اور میں نے بڑا پیار سے کہا، سنیں اسمت آپا، مجھے تو آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا، مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے. تو انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کہا کہ اچھا کلفٹن میں کہیں ٹھہری بھی نہیں، تم یہاں آ جاؤ اتوار کو. جب میں وہاں گئی اور ان سے ملی اور انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی ہے، تو وہ اگر آپ لوگوں کو کتاب جی چاہتا ہے سب پڑھیں، مگر وہ پڑھی ہوئی سڑ رہی ہے گودام میں، پاکستان سے چھپ کے یہاں لاد کے لائے یہاں پر. وہاں بھی بہت زیادہ لوگ نہیں، لیکن پرکھنے والے جوہری تو مل ہی جاتے ہیں. فاروقی صاحب مل گئے، یا جو یہاں پر بھی 2 جوہری بیٹھے ہوئے ہیں، جنید اور فیصل. تو انہوں نے کچھ سوچا اور مجھے بلایا، ورنہ میں تو بیٹھی ہوئی تھی بھائی ٹھیک ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں تو کیا کرنا ہے. تو اس طرح سے وہ ان سے جب میں نے بات چیت کی نا، تو وہ قطعاً مختلف نہیں ہے اپنی تحریروں سے. وہ اسی طرح بات کرتی تھی، بات کرتے کرتے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ معاشرے کی بات نکلی. وہ تو نہیں ڈرتی نہیں نا معاشرے سے، جو کہنا ہے کہہ دیا. مجھ سے کچھ کہنے لگی، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے یا بیوقوف بنایا؟ میں نے کہا اللہ نہ کرے آپا، میں کیوں کروں؟ اللہ نہ کرے. کیا تم معاشرے سے ڈرتی ہو؟ ہاں میں تو ڈرتی ہوں. میں نے کہا تو میرے ساتھ میری بیٹی بھی گئی تھی، چھوٹی والی، وہ بیٹھی ہوئی تھی. ارے تو ڈرو اور اس کو بھی ڈرپوک بنا دو. تو کتنے سال ہو گئے تمہارے شوہر کے انتقال کو؟ تو میں نے بتایا کہ کوئی تقریباً 13 سال شاید ہو گئے. ہاں کہیں اب یہ دل میں سوچتی ہوگی 13 سال سے میری ماں کوڑک بیٹھی ہے. وہ اس طرح کی گفتگو کرتی تھی جس طرح وہ لکھتی تھی. میں نے کوئی فرق نہیں دیکھا، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی وہ کیا کہہ رہی ہیں، کیا لکھ رہی ہیں. بس جو آ رہا ہے لکھ رہی ہیں. ان سے میں نے سیکھا بہت کچھ ہے، لیکن میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ میں تو بھائی ڈرتی ہوں معاشرے سے. کہ نہیں ڈرو، کچھ نہیں ملے گا اس سے. تو ابھی تک میں نے ان جیسی کوئی شخصیت دیکھی نہیں ہے، اور میرے اوپر ان کا بہت اثر ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ ان کے جیسا لکھتی ہیں. کوشش شاید میں لاشعوری طور پہ کرتی ہوں، لیکن ان کی نقل کرنے کی میں کوشش نہیں کرتی. جی بہت شکریہ. اچھا ہمارے ساتھ احمد رضوان ہیں جو کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ میوٹ ہو گئے شاید. بہت شکریہ فیصل. کون صاحب؟ احمد رضوان. اچھا ہاں وہ تو بھی ہوتے ہیں آئی تھنک. شکیلہ رفیق صاحب سے سوال یہ ہے کہ موجودہ رضوان آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے. آپ کی آواز کم آ رہی ہے. جی اب بہتر ہوئی ہے؟ ابھی بھی کم ہے؟ یہ کچھ ڈسٹربنس ہے، کسی کو انمیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی Is it better now or تھوڑا سا بہتر ہو، معمولی سا. آپ بات کیجیے اور دیکھتے ہیں. میرا سوال شکیلہ رفیق صاحبہ سے یہ تھا کہ موجودہ دور میں لوگوں کا جو پڑھنے کا اسٹیمنا ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، اور طویل افسانے شاید اب لوگ پڑھنا چاہتے نہیں ہیں، تو اس کی جگہ افسانچے اور مائکرو فکشن جو ہے وہ رواج پا رہا ہے. تو اس رجحان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل چونکہ لوگوں کا پڑھنے کا رجحان کافی کم ہو گیا ہے، تو طویل افسانے پڑھنا جو ہے وہ اس کے لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے. اب وہ لوگ جو ہیں وہ افسانچے اور مائکرو فکشن کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سمجھتی ہوں لوگوں کے پاس اب وقت نہیں ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہم کہتے ہیں ہم شارٹ اسٹوری لکھتے ہیں. شارٹ اسٹوری کا اردو ترجمہ ہے مختصر افسانہ. میں اس پہ پوری اترتی ہوں، میں بڑا بول نہیں بول رہی، بقول ممتاز شیریں بڑا بول نہیں بول رہی، لیکن میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں مختصر افسانہ ہے اور 25 منٹ تک کہانی کو سناتے ہیں. میرے تو درمیان سے ہمیشہ کہانی چھوٹ جاتی ہے. تو شاید یہ وجہ بھی ہوگی اتنی طویل پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم شارٹ اسٹوری لکھتے ہیں تو شارٹ لکھیں تاکہ لوگ شوق سے پڑھیں. اور یہ میرا ہمیشہ سے نہیں، آج سے نہیں، ہمیشہ سے اصول ہے کہ قاری کو اپنے ہمراہ رکھیں.
اگر آپ نے ایسی کہانی لکھی ہے کہ کچھ بھی لکھا ہے کہ معلوم قاری تو آگے نکل گیا اور آپ وہیں ہیں، یا آپ آگے نکل گئی ہیں، قاری پیچھے کھڑا ہے، وہ صفحے پلٹ کے آگے نکل گیا ہے، میں یہ نہیں ہونے دیتی. آپ میری کہانیاں پڑھ لیں. قاری ہمیشہ میرے ہمراہ رہتا ہے اور تجسس میں رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، جس میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس اس کو لکھتی ہوں. تو یہ چیز میں نے بھی بہت لوگوں سے پوچھی ہوگا کہ بس اب ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا. فیس بک میں جو لوگ لکھتے ہیں نا، بس ان کو وہ لوگ جانتے ہیں. اگر ان سے پوچھ لو کہ جیسے ابھی نئے نام نہیں ہیں، پرانے نام ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. منٹو اور عصمت کو کب تک گنو گے بھائی، ابھی بھی بہت لوگ ہیں تو وہ نہیں جانتے. ان کا کہنا یہی وقت نہیں ہے اتنی چیز ناول پڑھنے کا اور اتنے طویل افسانے پڑھنے کا. لیکن میں سمجھتی ہوں اگر آپ کے اندر شوق ہے، میں تو پڑھتی ہوں. میں پڑھتی ضرور ہوں، سننے میں میرے ذرا ہوتا ہے کہ میرے دھیان سے چھوٹ جاتا ہے افسانہ. تو آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ بس اب جلدی سے فیس بک پہ کچھ پڑھ لیں، یا وہ نکلا ہے ریختہ وہاں چلے جائیں، وہاں کچھ دیکھ لیں اپنی مرضی کا. اس طرح کا ہے. یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا سوچ جو ہے نا وہ کاروباری ہو گئی ہے، پیسہ کمانے کی طرف زیادہ لگ گئی ہے. پڑھنے لکھنے میں کون، وہ بھی ادب، کون وقت گوائے گا؟ کوئی بھی نہیں گواتا. افسوس تو بہت ہوتا ہے مگر ہم لیڈر تو ہے نہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. جی حسین حیدر صاحب. جی وہ آپ کے آج کے انٹرویو سے پہلے میں نے خاص طور سے آپ کی وہ جو عصمت آپا والی کتاب پڑھی. اس سے پہلے بھی پڑھ چکا تھا میں، لیکن وہ ہے ایسی کہ اسے جب بھی جی چاہے آدمی کہیں سے بھی اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے. مگر جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، آپ کی بات عصمت آپا کی جو بات کو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے اس کی ٹیکنیک ایسی ہے کہ مطلب میں نے کبھی اس سے پہلے کہیں کسی کا انٹرویو اور یا کسی کے تذکرے میں یہ ٹیکنیک نہیں دیکھی کہ پہلے جو بھی ایک انہوں نے چھوٹی سی بھی بات کہی تو اس کی اس کتاب میں پوری سیاق و سباق سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اور اس سے جو کتاب کا جو لطف ہے وہ دوبارہ ہو جاتا ہے. یہ اس کتاب کی میرے خیال ایک ٹیکنیک تھی جس کو شاید کسی نے بھی نہیں برتایا. یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا اور بڑی کامیاب ٹیکنیک ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ میرا خیال ہے کہ فاروقی صاحب نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہوگا، اور اس کو ایک نمائندے کے طور پہ انہوں نے، ویسے خود کتاب وہ جو تذکرہ ہے وہ خود ہی اچھا ہے، لیکن اس ٹیکنیک کی وجہ سے بھی طالب علموں کو بتانے کے لیے کہ کس طرح سے ادب کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، کس طرح سے نئی چیزیں لائی جاتی ہیں، اس میں جو نیا پن ہے وہ بڑی اس کی کامیاب تحریر ہے. تو میں نے خاص طور سے آج آپ کے انٹرویو سے پہلے اسے دوبارہ پڑھا اور میں مینشن بھی کرنا چاہ رہا تھا. تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا. بہت شکریہ. اچھا انور صاحب. جی میں آپ کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا جو غالباً کل یا پرسوں فیس بک پر نظر آئی. میں اس سے پہلے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. آپ نے لکھا ہے تخلیق کار کا معیار. زور سے بولیں گے. ایک تحریر جو آپ نے ابھی 2 یا 3 دن پہلے فیس بک پر لکھی ہے، جی میں اسے پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ نے لکھا ہے تخلیق کار کا معیار و اقدار، اخلاقی نظریہ حیات اور اس کا تخلیقی وژن، یہ تمام لوازم غیر محسوس طور پر اس کی تحریر میں گھلے ہوتے ہیں. اسی سبب اس کے لیے کہانیاں لکھنا اتنا ہی دشوار ہے جتنا زندگی کرنا. تو آپ اس کی کچھ وضاحت کیجیے گا، آپ اس میں کیا بات کہنا چاہ رہی ہیں؟ کیا ہوا مزاج کو؟ آپ کی تحریر میں نے پڑھی 2-3 دن پہلے. جی اس میں آپ نے لکھا کہ تخلیق کار کا معیار و اقدار، اخلاقی نظریہ حیات اور اس کا تخلیقی وژن، یہ تمام لوازم غیر محسوس طور پر اس کی تحریر میں گھلے ہوتے ہیں. اسی سبب اس کے لیے کہانیاں لکھنا اتنا ہی دشوار ہے جتنا زندگی کرنا.
मैं चाहूँगा कि आप इस बात को कुछ मज़ीद वजाहत के साथ बयान करती तो हम ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते इससे। जी, कहानी लिखना ये हमने सोच लिया कि सिंपल एक होता है कि आपने कोई मौजू सोच लिया और उस पर लिख लिया। मैं सरल लिख नहीं पाती, ये मेरी मजबूरी है। मुझे कोई चीज़ क्लिक करती है तो मैं लिखती हूँ, और वो बहुत मुश्किल है। अगर आप कहानियां लिखते हैं या नहीं लिखते, जो भी उससे पूछ सकते हैं कि कितना पित्ता मारना पड़ता है हमें उस बात को लोगों तक पहुंचाने का, उनको समझाने का, उस मौजू को हकीकत में लाने का और पढ़ने के लिए मजबूर करने का। ये भी होता है कि ये ना हो, छोड़ दें लोग। अब हुसैन साहब यहाँ बैठे हुए, मैं बताती हूँ, उन्होंने मेरी एक कहानी हलाला 10 बार पढ़ी है बकौल उनके। क्यों? कुछ होगा ना ऐसा उसमें, और उनका म्यार कितना ऊंचा है मुझे मालूम है, बहुत अच्छा, और उनकी तारीफ मेरे लिए बहुत है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं जब कहानी लिखती हूँ तो मेरा हाल वो एक लेबर पेन वाली कैफियत में मैं होती हूँ, और मैं इसी हवाले से कहती हूँ कि बहुत दुश्वार है कहानी कहना, बयान करना, लिखना। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, तब जाके कहानी वजूद में आती है और लोगों को पसंद भी आए। बकौल मैशर बताई उन्हीं, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मैं तो उसी पे हूँ कि पता नहीं जान है या नहीं है, वो तो आगे मुस्तकबिल बताएगा। बहुत शुक्रिया जी। रेहान भाई, रेहान कैसे साहब? जी शकीला आपका, आपसे एक और क्वेश्चन है। एक तो आपने बड़ा असमत चुगताई का वक्त याद दिला दिया। हम वो जब मैं ससुराल में भी जब ठहरी थी तो हम ऑलमोस्ट सारी रात बैठे बात करते रहते, तो वाकई उनकी बातें सुनने की होती थी। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप अभी भी आप लिख रही हैं, और आप अपनी तहरीर में सबसे ज्यादा किस तहरीर को पसंद करती हैं? नहीं, मैं आपको अब क्या बताऊं, ये तो फैसल से के वालिद जो थे शबनम रूमानी, उनके पर्चे में मैंने लिखा है, और मैं उस वक्त से फैसल को जानती हूँ, और इससे मैं इनकार नहीं कर सकी, वरना मेरी सेहत अब इस काबिल नहीं रही है, और मेरे हाथों में प्रॉब्लम है, मैं कलम नहीं पकड़ सकती। अब तो मैं लिखती ही नहीं हूँ कोई 4-5 साल से, बस थोड़ा टाइप कर लेती हूँ, तो वो छोटी छोटी नज़मों पे गुजारा है। लेकिन अगर मौका मिले तो जाहिर है अभी तजुर्बा और बढ़ गया है, पढ़ती बहुत हूँ, मुताला भी बढ़ गया है, लिख सकती हूँ, मगर मैं अब लिखती नहीं लिख नहीं पाती, ये कह सकते हैं आप। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बुलंद इकबाल। अरे बुलंद भी आए, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक हूँ आप ही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। आप ही कुछ बातें हैं जो जरा थोड़ी दूसरी नौयत की हो जाती है यहाँ पे। करें बात, ये तो खुला चैनल है, आप बात करें, क्या करना है। अच्छा जरूर। देखिए, जब हम शॉर्ट स्टोरीज, मैं ये सीखने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए कि आपसे हमेशा ही मैंने सीखा, जब हम शॉर्ट स्टोरीज की बात करते हैं, अफसानों की बात करते हैं, तो यूजुअली हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि ये हुनर हमने मगरिब से इख्तियार किया है, मतलब ये जो शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल वगैरह है जो है वो उधर से। अच्छा, मगरिब लिटरेचर पर अगर हम एक नजर डालें तो हमें एक तवील हिस्ट्री नजर आती है। हमें नजर आता है वो एक पूरा तवील सफर, वो ग्रीक फिलॉसफी से में अदब नजर आता है, फिर हम वो मिडिवल दौर में भी आते हैं, और रेनेसांस में भी आते हैं, न्यू क्लासिकल में और क्लासिकल में, और फिर मॉडर्निज्म में, और अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म में हैं। तो ये पूरा 5000 साल की तारीख का सफर है जो हमें लिटरेचर का मगरबी अदब में नजर आता है। अच्छा, जब हम हिंदुस्तान पाकिस्तान में नजर मारते हैं तो हमें लगता है ये कोई 200-300 साल की कहानी है, और अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म में उसको मैच कर रहे हैं। ये तो एक बुनियादी बैकग्राउंड है, मगर मुझसे आपसे ये सीखना था कि आप कहाँ देखती हैं, क्या हम शॉर्ट स्टोरी को अब उसी पैरामीटर से, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म के इस दौर में अभी आपने फरमाया कि आप सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस को इतना जरूरी नहीं समझती, या आप नहीं समझती कि इट्स वेरी वैल्यूएबल, मगर चूंकि ये अदब का हिस्सा रहा, क्योंकि ये इर्तिकाई सफर का हिस्सा रहा, और अल्टीमेटली इस लेवल पर आए, और मैं समझता हूँ कि इर्तिकाई अमल में शामिल होना चाहिए ताकि चीजें अपने अच्छे एक्सट्रैक्ट की शक्ल में आए। तो अब आप क्या देखती हैं कि हमारे, और फिर अच्छा वो एक अलग कहानी है कि लोगों को पढ़ने का शौक नहीं है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को शौक हो या ना हो, किसी के पास टाइम हो या ना हो, वो एक अलग मसला है, लेकिन अदब का अपना इर्तिकाई अमल तो चलता ही रहेगा।
تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اب ہمارا کیا مستقبل ہے پوسٹ ماڈرنزم کے دور کے بعد؟ اب آپ مغرب اس طرف چل رہا ہے اور بہرحال یہ گلوبل ورلڈ ہے، تو ہمارے یہاں کس قسم کے افسانے لکھے جائیں؟ کیا اچھوتی بات کی جائے؟ کیا نیا ہنر تیار کیا جائے؟ کہ اب ہم وہ عصمت چغتائی اور قرۃ العین اور منٹو کے امپریشن سے بھی آگے نکلے، ایک نیا قدم ہو ہمارا؟ دیکھیں بلند، آپ پرانے اچھے لکھنے والوں کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، انہوں نے ہمیں لکھنا سکھایا ہے. میں ریجیکٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا. ہاں نہیں تو جیسا آپ ہی، میں ریجیکٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں اگلے قدم کی بات کر رہا ہوں. اگلے اس کی بات کر رہی ہوں. اب ضروری نہیں کہ ہم عصمت چغتائی اور کرشن چندر اور فلاں کو ریجیکٹ کر کے سیکھیں. آپ ان سے اچھا لکھ کے دکھا دیں، لیکن اس میں ولگر نہیں ہونا چاہیے. آج کل معیار یہ ہے، ولگیرٹی جتنی ہے اتنی اونچا افسانہ ہے بھائی، میں نہیں سمجھتی اس کو. جی سکندر ابوالخیر صاحب. جی، ایک سوال ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ چاہے شاعری ہو یا نثر ہو، اس کا کیا کوئی اصلاحی پہلو ہوتا ہے؟ اس سے کوئی معاشرے کی اصلاح کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اکثر جگہوں پہ اشعار کو تو بہت استعمال کیا گیا ہے لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے، تو کیا افسانے کا بھی ایسا کوئی کردار ہے معاشرے میں یا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک کوشچن ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے شاعری چونکہ بہت مختصر ہوتی ہے اور لوگوں کو کچھ اشعار یاد بھی ہو جاتے ہیں، تو شاعری سے ان کا رابطہ رہتا ہے چاہے جتنا بھی کم ٹائم ہو ان کا. لیکن جو افسانے ہیں ان کو پڑھنا ایک الگ سے، جس کو شوق ہوتا ہے وہی پڑھتا ہے. تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ دو سوال ہیں میرے. سب سے پہلی شرط یہ، جو شخص ہے اس کو افسانے سے دلچسپی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا. لوگوں کو آج کل زیادہ تر شاعری سے دلچسپی ہے، شاید اس لیے کہ آسانی سے چھوٹی سی غزل سن لی، سمجھ میں بھی آ گئی اور کچھ سوچنا بھی نہیں پڑا. جی، کچھ بہت زیادہ سوچنے کی تحریک مجھے شاعری میں نہیں نظر آتی. جنید برا مان رہے ہوں گے لیکن میں نہیں بالکل نہیں. مطلب لطف اندوز تو ہوتی ہوں میں بھی، بہت بہت پسند آتی ہے ان لوگوں کی شاعری. جو آج کل کے یہ بچے ہیں یہ تو غضب کی شاعری کر رہے ہیں. تو لیکن جیسے فکر اور سوچ آپ کو افسانہ پڑھ کے ملے گی. اب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ افسانہ پڑھیں پھر اس پہ سوچیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ پریم چند نے کفن کہانی کب لکھی تھی، میرے خیال میں 100 برس سے اوپر ہو گئے ہوں گے یا نہیں. آج تک ہم اس کا حوالہ دیتے، کوئی نہیں لکھ پایا ویسی کہانی دوبارہ، کفن. تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سوچنے کا موقع فراہم کرے. آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے تو آپ افسانہ پڑھ کے بھی سوچیں گے، شاعری پڑھ کے بھی سوچیں گے، لیکن پہلے سے سوچ کے جائیں. جیسے میں جب نئی ادب میں آئی تھی تو وہ ایک گروپ تھا، وہ پہلے سے سوچ کے آتے تھے، تعریف کرنی نہیں ہے، تنقید کرنی. اور میری اس وقت عمر بھی کم تھی، میں اتنا افسردہ ہو جاتی تھی کہ مجھے جمیل جالبی، جمیل الدین عالیہ، مشفق خواجہ، اس قسم کے تمام لوگ سمجھاتے تھے بھائی یہ ہم لوگوں نے بھی زمانے میں یہ سب حرکتیں کی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ پہلے سے سوچ کے آتے ہیں کہ ان کے کوئی اعتراض کریں گے، تم پریشان نہیں ہو. تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جیسے یہ مجھے آپ کی بات صحیح لگ رہی ہے کہ شاعری کے مقابلے میں افسانہ مشکل ہے. اور افسانہ صرف وہی لوگ پڑھتے ہیں جو افسانہ جن یا تو لکھتے ہیں یا ان کو اس سے دلچسپی ہے. اور لوگ میں نے دیکھا افسانہ نہیں پڑھتے. جی، ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ اکثر رسالوں میں، جیسے آپ نے بھی بلکہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی، رسالوں میں اب جو بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جو بعض رسالوں میں ہمیں کہانیاں پڑھنے کو ملتی ہیں یا افسانے پڑھنے کو ملتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو پڑھیں تو اس کو پڑھنے والے جو نقاد ہیں یا جو قاری ہیں، بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ یہ افسانے سے زیادہ رپورتاج لگ رہا ہے، اس میں ان کو افسانہ پن نہیں نظر آیا. تو آپ
کے خیال میں وہ کون سا لازمی جز ہے افسانے میں جو اس کو افسانہ بناتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتا دیا میرا اپنا خیال، قاری کو ہمراہ لے کے چلیں، اور بنت کہانی میں بہت سخت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ اس کو کیسے بن رہے ہیں. اس کی مثال میں نے ایک دفعہ سویٹر سے بھی دی تھی کہ آپ کتنا بھی خوبصورت نمونہ بن رہی ہیں، اگر ایک خانہ غلط ہوا تو پورا نمونہ بگڑ جاتا ہے. تو ہمیں لکھنے میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم اس کو بنت کا خیال رکھیں اور قاری کو ہمراہ لے کے چلیں. یہ نہ ہو کہ قاری اکتا کے کتاب ہی بند کر دے. میرا تو اپنا یہ خیال ہے ذاتی، اب ظاہر ہے سب کے اپنے اپنے خیال ہوں گے، لیکن جی دلچسپ بنانے کے لیے تو پھر میرے خیال میں دوشیزہ ہی کافی ہے. جی ابھی آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے. میرا بھی یہی سوال تھا کہ کہانی کا ایک تو خیال ہوتا ہے، ایک ہیولہ دماغ میں آتا ہے، پھر اس کو کاغذ پہ منتقل جو کیا جاتا ہے تو اس میں کرافٹنگ چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ بات جو آپ کے ذہن میں ہے وہ قاری تک اچھی طرح پہنچ جائے. تو یہ جو کرافٹنگ کا عمل ہے اس کے لیے آپ کتنی مطلب محنت کرنی پڑتی ہے، یا اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، یا آپ کہانی جیسی آتی ہے وہ دماغ میں ویسے ہی آپ منتقل کر دیتی ہیں؟ اس میں ذرا روشنی ڈالیں، مجھے تو بہت مشکل ہوتی. نہیں، میں فوراً نہیں منتقل کرتی، کر دیتی ہوں لیکن میں فوراً چھپنے کے لیے کبھی نہیں بھیجا. بس اگر آپ خود بھی یہ تجربہ کر چکے ہوں یا کرنا چاہیں تو کر کے دیکھ لیں کہ 10-12 دن کے بعد 10-12 دن کے لیے رکھ دیتی ہوں. یہ سب ڈاکٹر جمیل جالبی کے بتائے ہوئے اصول ہیں. میں ان کی بہت شاگرد ہوں اور انہوں نے مجھے جو کچھ بھی ہوا جو ان کی وجہ سے ہو، انہوں نے مجھے سارے گرو بتائے تھے کہ فوراً نہیں بھیج دینا، اس کو رکھ دو، لکھ کے 2 صفحے لکھ لیے رکھ دو ایک طرف، 10 دن کے بعد اٹھا کے دیکھو. جب 10 دن کے بعد اٹھا کے دیکھا تو اس میں تو بہت جگہ صحیح کرنا پڑا. ارے یہاں تو یہ تو میں ابھی تک اسی اس میں ہوں. اتنی عمر ہو گئی میری، اتنا لکھ لیا، مگر میں فوراً کے فوراً کاغذ پہ منتقل نہیں کرتی. تو میں لکھتی نہیں ہوں. ابھی جیسا میں نے بتایا ہے، کوئی 4 سال پہلے پاکستان گئی تھی تو وہ ایک کولاس پرچہ نکلتا ہے، انور اقبال صاحب اس کے ٹیچر ہیں، وہ میرے پیچھے پڑ گئے. میں ان کو سمجھا رہی ہوں میں اب نہیں لکھ پاتی، وہ قلم کانپ جاتا ہے، لفظ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. ان کا جیسا بھی ہوتا ہے لکھ دے، ہم خود ٹھیک کریں گے. اور میں آج تک مجھے شوق ہے کوئی وہ کہانی پڑھ لے. وہ کہانی انہوں نے پھر چھاپی، احترام اس کا نام تھا. بہت محبت سے انہوں نے بیچاروں نے کسی سے اس کو وہ کرایا، آپ کیا کہتے ہیں وہ کتابت کرائی، اور پھر اپنے پرچے میں چھاپا. لیکن مجھے آج تک پتہ نہیں چلا وہ لوگوں کو کیسی لگی کہانی. وہ بالکل ایک نیا خیال تھا. اب کولاس کہاں سے لوں، پاکستان میں ملے گا؟ تو یہ جو ہے نا یہ بھی بہت کٹھن کام ہے لکھنا، تو آسان نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے. اگر مقابلتاً دیکھیں تو مجھے شاعری زیادہ آسان نظر آتی ہے. جی شکریہ. اچھا میں ایک دفعہ پھر جو ہمارے جو شرکاء ہیں محفل کے ان کو یاد دلا دوں، اگر آپ میں سے کوئی صاحب یا صاحبہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں چیٹ ونڈو میں بتا دیں تاکہ ہم آپ کو آپ کے مائک آپ کو دیں. ایک اس دوران میں آپ سے ایک دوبارہ ہم تھوڑا سا روایتی سوالات کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو مثال کے طور پہ یہ بتائیے آپ کے افسانوں کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، کچھ بتائیں گی کہ کن زبانوں میں ہوئے ہیں یا کس زبان میں ہوئے اور کن لوگوں نے کی؟ تو بہت ہوئے ہیں جس کا مجھے پتہ بھی 15 سال بعد چلا ہے. ہندوستان میں نے انڈیا میں بہت لکھا ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں لکھنے کا کبھی مجھے کوئی خاص صلہ نہیں ملا، لیکن میں لکھتی رہی. اب یہ جو کتاب سلیبس میں شامل ہوئی یہ بھی انڈیا میں، کانفرنسوں بھی وہاں بلایا گیا، ایوارڈ یہاں ملے کینیڈا میں. پاکستان سے آج تک کچھ نہیں ملا، لیکن بہرحال میرا ملک ہے، مجھے بہت محبت ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کیا پوچھا تھا بھول گئی کہ آپ کے افسانوں کے ترجمے کن زبانوں میں ہوئے اور کن لوگوں نے کیے؟ ترجمے انگلش میں ہوئے ہیں. ابھی جو کتاب یہ جنید اختر نے حوالہ دیا انگلش کی کتاب جو آئی ہے، اس میں کئی افسانے ہیں جن کی انگریزی ترجمے ہوئے ہیں.
اور کچھ یہاں کے لوگوں نے بھی کیے ہیں, کرامت اللہ غوری صاحب اور مامون ایمن صاحب نے کیے ہیں, بڑے بڑے لوگوں نے, انور عنایت اللہ, بہت اچھے لکھنے والوں نے میرے انگلش ترجمے کیے ہیں جو اس کتاب میں شامل ہیں. اس کے علاوہ مجھے کہیں سے کچھ مل گیا تو مل گیا, نہیں تو مجھے پتہ ہی نہیں. انڈیا میں مجھے البتہ ایک دفعہ ایک صاحب کا خط آیا, کسی کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ بہت رحم دل ہیں, ان کا خط آیا کہ میری مدد کر دیں, مالی مدد کر دیں. تو میں نے ان کو جو بھی کر سکتی تھی میں نے کیا. تو پھر ان کا جواب آیا, میں نے کہی تو میرا بھائی لگ رہا ہے. کہنے لگا آپ کا کوئی بہت بڑا احسان نہیں کیا ہے مجھ پہ, میں ہندی میں لکھتا ہوں, میں نے آپ کی 25 کہانیاں ہندی میں ترجمہ کی. ارے میں نے کہا میرے بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو اس طرح بھی ترجمے ہوئے ہیں جو معلوم ہی نہیں ہمیں کہ ہمارے ہوئے ہیں, جو زبان ہم نہیں جانتے, ظاہر ہم نے نہیں پڑھی. انگلش کے تو مجھے پتہ چل گئے, اور جو انگلش میگزین چھپتے ہیں کراچی سے ان میں سب میں چھپے ہیں وہ جو اب سہیل نے لیا ہے اپنی کتاب میں. یہ بھی پتہ کیجئے گا کہ نام بھی آپ کا لکھا ہے یا نہیں. اچھا, یہ ایک سوال ڈاکٹر بلند اقبال کی طرف سے ہے کہ کیا آپ نے افسانہ ناول لکھنے کا آپ کو تجربہ ہوا کبھی, آپ نے لکھا یا نہیں لکھا تو کیوں نہیں لکھا؟ کئی بار ارادہ کیا, بہت پرانا سوال ہے, سب کرتے ہیں مگر نہیں لکھ پائی ناول. ناول کے لیے بہت وسیع وہ چاہیے ذہن, اور کو کہاں تک آپ خالی آپ ویسی ناول تو لکھ سکتے ہیں, رومانی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, لیکن جو ناول ہوتا ہے, جو ادبی ناول اور ادب میں جس کا مقام ہو, میں نہیں کر پائی. وہ اب تو شاید لکھ ہی نہیں پاؤں. جو بھی اب کیا ہے خواہش ہے کہ یہ رہ جائے. پھر میں شربت بھی آ گئے, وہ میرے بڑے پسندیدہ ہیں, شاعر بھی اور نعتیں بھی بڑی اچھی کہی انہوں نے. اور وہ کینیڈا آئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی تھی تو بحیثیت شخصیت بے حد پسند آئے تھے. انہوں نے کہا باتوں کے دوران انہوں نے یہ کہا میں لوگوں کے دماغ میں اور کتاب میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. میری بھی یہی خواہش ہے. جی, آصف جامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیں. آصف بھائی, آصف جامی صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے شاید, آپ کو جی انمیوٹ کر لیجیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ محترمہ شکیلہ رفیق صاحبہ پی آئی اے کیسے پہنچی, اور چونکہ میں نے پہلی مرتبہ پی آئی اے ہی کے دوران ان کو پڑھا بھی اور ان کو سنا بھی, چونکہ یہاں وہیں ہوتی تھی پی آئی اے میں, تو پی آئی اے کے حوالے سے ذرا آپ کچھ اپنے اس دوران آپ کے تجربات کیسے رہے. آپ کام کرتے تھے کیا؟ جی میں پرسنل ایڈمنسٹریشن HR میں تھا. ایم آر خان صاحب ہمارے مینیجر تھے, آپ کا بھی ان سے رابطہ رہا, پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ سے. اصل میں وہاں پر ایک ایڈمنسٹریشن کے ان کو ایک اردو رائٹر کی ضرورت تھی. آپ کو پتہ ہے پی آئی اے میں حرام ہے اردو بولنا. ہمارے ساتھی جو صبح آتے تھے ہائے, میں جب وہاں گئی میں نے کہا بھائی میرے تو پیٹ میں درد نہیں ہے, السلام علیکم. سب کو سلام سکھا دیا میں نے 6 مہینے کے اندر. یہ کیا ہے ہائے. تو اس میں جاب میری اتنی اچھی چل رہی تھی, میں ریزائن کر کے آئی. ان کو انگلش اردو کا ایک لفظ پوری بلڈنگ میں کسی کو نہیں آتا تھا. میں نے اپلیکیشن بھیجی تو انہوں نے مجھے ایز اے اردو فیچر رائٹر رکھا. اس کے بعد میرے اوپر اتنا کام ڈالا ہے, صرف یہ نہیں کہ کہیں اچھا وہاں چلی جائیں فیچر لکھ دیں, اچھا لکھ دیا. اب کل وہ ڈائریکٹر صاحب تقریر کریں گے, ان کی اردو میں تقریر لکھ دیں, وہ بھی لکھ دی. جہاز میں جو لوگ خط ڈالتے ہیں ان سب کے جواب لکھتے ہیں. وہ بہت کام کیے میں نے وہاں پر, لیکن سب اردو سے متعلق تھے. فون آ رہے ہیں, سنیں جی وہ اسٹور کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ارے بھائی تم کون ہو, میں ہوں, کہیں سے بتا دیں پلیز. اس طرح سے مطلب اردو کے لفظ تک نہیں جانتے تھے وہ لوگ. بس میں وہاں کا جو ان کا لوکل جنرل ہاؤس جنرل تھا فلک پرواز, اس کے لیے کام کرتی تھی پورا A to Z, ایون کہ آخری مرحلے تک چپکانا خبریں اور یہ وہ سب بھی میں کرتی تھی. سارا بوجھ میرے اوپر اردو کا تھا. اچھا, ہمارا بس وقت
بہت ہی کم رہ گیا ہے. ایک سوال میں اور کرتا ہوں آپ سے. اور اچھا ایک منٹ پہلے ہم درخشا صدیقی صاحبہ, جی آپ انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم شکیلہ, آپ کو شاید یہ رسالہ یاد ہو, 97 یا 98 کی بات ہے. آپ کا ایک افسانہ میں یہاں ہوں, 98 سے میں کینیڈا میں ہوں, 20 سال سے. ہاں یہ اسی وقت کی بات ہے. یہ رسالہ میں نکالا 5 سال نکلا. تو آپ نے میری درخواست پہ مجھے کچھ افسانے بھیجے تھے, تو میں نے اس کو پڑھا. اس میں اتنی دلچسپی روانی تھی. ابھی جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ طوالت ہو یا مختصر ہو, تو طوالت یا مختصر کی بات نہیں ہے بلکہ دلچسپی کی بات ہے. تو مجھے وہ اتنا دلچسپ لگا کہ پہلے میں نے اس کو پورا پڑھا اور پھر اس کو ٹائپ کیا خود ہی, اور اس میں چھپا تھا وہ. ہاں جی ہاں, مجھے پتا ہے, آپ نے بھیجا بھی تھا مجھے رسالہ اپنا. جی جی. تو یہ ہے کہ حالانکہ میں اتنے افسانے وغیرہ نہیں پڑھ پاتی, لیکن اگر میں شروع کروں تو پھر میں اس کو پورا پڑھ کے ختم کرتی ہوں, ورنہ بڑے تشنے کی باقی رہ جاتی ہے. تو اگر وہ اپیل کر جائے, آپ کو اچھا لگے, تو مطلب ایسا نہیں کر سکتی میں کہ اس کو چھوڑ دوں. تو جو بھی ہے, چاہے وہ نظم ہو, غزل ہو یا افسانہ ہو, اور مجھے اگر پسند آئے, اس میں دلچسپی ہے, تو میں اس کو ضرور پڑھتی ہوں. اور یہ بات میں نے آپ کے افسانوں میں دیکھی, اس میں اتنی روانی ہے, سچی کہانی کی طرح لگا. جب میں نے افسانہ پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ ضرور کسی کی کہانی ہے جو آپ نے اپنے قلم پر کی. یہی افسانے کی خوبی ہے, پڑھنے والے کو اپنی کہانی لگے. بالکل, تو وہ بہت سچائی لگی مجھے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ بہت اور اللہ تعالیٰ زور قلم اور زیادہ کرے. بہت شکریہ. اچھا ایک سوال یہ کہ آپ کے افسانوں کے حوالے سے اتنے لوگوں نے لکھا, بہت بڑے بڑے لوگوں نے رائے دی, ان کے سراہا, نقادوں نے, حسین انصاری صاحب نے آپ کے افسانوں کا انتخاب کیا. یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کا اپنے افسانوں میں آپ کا کون سا پسندیدہ افسانہ ہے, تو کیا آپ نام دیں گے؟ بہت مشکل سوال ہے, اور روایتی بھی نہیں بتا سکتی. دیکھیں, انسان کی جو بھی تخلیقات ہیں, افسانے ہو, شاعری ہو, کوئی بھی ہو, اس میں سے یہ پریفر کرنا کہ یہ اچھا ہے, میں سمجھتی ہوں میرے لیے بہت مشکل ہے. مجھ سے کوئی دفعہ پوچھ رہا تھا تو میں نے کہا بھائی ہماری تخلیقات ہمارے بچوں کی طرح ہوتی ہیں, سب سے پیار ہوتا ہے. تو انہوں نے مذاق میں کہا نہیں, کوئی ایک آدھ بچہ کالا بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا ماں کو تو کالے سے بھی پیار ہوگا. تو میرے لیے بہت مشکل ہے فیصل, میں نہیں بتا پاؤں گی. ہاں ایک افسانہ ایسا ہے ضرور ہے جو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے اور مجھ سے ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں یہ کیا ہے. وہ آپ کے ابا کے پرچے میں شائع ہوا تھا, گونجتی ہوئی خاموشیاں. جی ٹھیک, بہت شکریہ. اچھا ایک جی, گونجتی ہوئی خاموشیاں, گونجتی جی جی. اچھا میں ایک اور ذکر کرتا چلوں, بہت ہمارے محترم خورشید عبداللہ صاحب ہیں, جو کہ لطف اللہ خان صاحب کا جو آڈیو خزانہ جس کو سنبھال کر رکھا ہے, اور اس میں مزید اضافے بھی کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا, آڈیو. آپ کا کوئی افسانہ ہے, آپ کا ایک افسانہ ہے برف کا دھواں, وہ آپ نے کہیں اس کو پڑھا ہوگا, تو اس کی آڈیو ان کے پاس محفوظ, انہوں نے مجھے بھیجی, میں آپ کو وہ بھیجوں گا. ضرور, بالکل, بہت پرانی کہانی. جی اچھا ہمارے جی اچھا بلند اقبال بھائی جو ہیں, وہ ان کے پاس ایک اور سوال ہے, لیکن وہ میرے خیال میں جنید, ہاں جنید پوچھو گے. وہ کوسچن ڈسکس ہو گیا میرے خیال میں, ناول کے حوالے سے ہو چکا ہے نا آلریڈی. نہیں میں بلکہ ان کو موقع دیتا ہوں, ان کو خود ہی آپ پوچھنے زیادہ اچھا ہوگا. جی بلند اقبال, آپ انمیوٹ کر کے اگر آپ خود پوچھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. آپ کی میری بڑی بہن کی طرح ہے, میں ان سے بڑا بے تکلف سا ہوں, میں ان سے خوب ساری باتیں کرتا رہتا ہوں فون پہ, اس لیے تھوڑا چلتا ہے. تو آپ کیسا دیکھتی ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ آپ شاعری بھی کر رہی ہیں, تو آپ ایک بہتر افسانے نگار ہیں جو کہ ہیں, یا ایک اچھی شاعرہ ہیں؟ ان دونوں کو اگر آپ الگ الگ کر کے کمپیئر کریں تو کہاں آپ لگتا ہے کہ آپ اچھی شاعرہ ہیں یا افسانے نگار؟ بیچ کی بات نہیں کریے گا. مجھے پتا تھا تم ایسے ہی سوال کرو گے. اچھا میں بتا رہی ہوں میں, اور مجھے پتا ہے آپ ویسے ہی جواب دیں گے. اچھا جواب
शायरी मेरा शौक है। शायरी मैंने किसी मुसम्मम इरादे के तहत नहीं शुरू की, शौकिया शुरू की है, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ा दावा भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी खिफत का शिकार भी नहीं हूँ। बहुत लोगों से अच्छा लिख रही हूँ मैं उनकी शायरी पढ़ती हूँ, लेकिन तब तो मुकाबला करोगे, वैसे तो मैं मिज़ाह भी लिख लेती हूँ, तो अफसाने का ज़ाहिर जवाब नहीं है। मेरी नस्र जो है ना वो सबसे पहले आती है। मगर अब देखें, अभी इरफान सत्तार कह के गए, अब जब वो मेरी नज्म की तारीफ करेंगे तो जाहिर है मैं तो बड़ी खुश होंगी जी। लिख लेती हूँ। अच्छा जी, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे वैसे तो टाइम खत्म हो गया है। सलमान अतहर साहब और फेसबुक पे उन्होंने अभी सलाम भी भेजा आपको, और उन्होंने ये कहा कि अगर कुछ सुनवा दें तो मेरा ख्याल है अगर कोई साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं तो अभी बताएं। हमारे पास इतना वक्त है कि हम या तो सवाल ले लें या फिर अफसाना सुन लें। मेरे ख्याल है मैं अफसाना सुना देती हूँ। जी जरूर। अच्छा, अब आप अफसाना सुनाने जा रही हैं तो मैं यहाँ थोड़ी सी मदाखलत करता हूँ फैसल की इजाजत से। तो शकीला साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमें अपना वो वाला अफसाना सुनाएं जिसकी क्या कहते हैं, अपना एक दफा शायद ड्रामाई तश्कील भी की गई पीटीवी से। टीवी सवाल भी किसी ने पूछा था कि आपने पीटीवी के लिए लिखा या नहीं, तो इससे पता चलेगा कि लिखा तो शायद खास तौर पे पीटीवी के लिए नहीं था, लेकिन वो अफसाना मतलब पीटीवी ने उसकी ड्रामाई उनको वहाँ के उस वक्त जो थे, क्या बोलूं, उनको बहुत पसंद आया था प्रोड्यूसर साहब को, तो उन्होंने उसका ये किया कि हम इसकी ड्रामाई तश्कील आप पढ़ें और हम ड्रामाई तश्कील भी साथ साथ करेंगे। वो प्रोग्राम सहार अंसारी साहब कर रहे थे। सहार अंसारी ने कहा अपने दिल से कुछ नहीं करो, उनसे पूछ लो भाई। तो उन्होंने पूछा तो मैंने कहा ठीक है आप कर लें, मैं तो पढ़ती रहूँ, मुझे पता ही नहीं करेगा आप क्या कर रहे हैं। कहेंगे नहीं हम करेंगे, फिर आप जब देखेंगे आप पूछोगे। और वाकई उन्होंने जान डाल दी थी तहरीर में, बड़ा अच्छा ड्रामा बनाया था। हाँ, वो मैंने एक से ज्यादा दफा देखा है आपका वो ड्रामा ना। हाँ बिल्कुल, और वो मुझे खास तौर पे उसकी पंच लाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर आप वो सुनाएं। अच्छा ठीक है, तो इत्तेफाक से सामने ही निकल आया ये, तो मैं अब सुनाती हूँ। इसका अफसाने का उन्वान है एक वोट। एक वोट। ये पाकिस्तान के इलेक्शन जिस तरह होते हैं ना, उनके ऊपर एक चोट है, मगर फायदा कोई नहीं, हमने लिख दिया, किसने पढ़ा किसने नहीं, अभी यही बात हो रही थी तो बाहर। तो अफसाने का उन्वान है एक वोट। कल सुबह से माई जीरा परेशान थी और आज दोपहर से तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। दरअसल कल सुबह उसकी पोती रेशमा, जिसे वो प्यार से रेशम कहती थी, बुखार में मुब्तला थी, और रेशम को कुछ हो जाए ये माई जीरा के लिए सबसे बड़ा मसला बन जाता था। वो दिन रात एक कर देती, अगर रेशम के बदन में दर्द हो अपने झुर्रियों भरे हाथों से उस वक्त तक सरसों के तेल की मालिश करती रहती जब तक कि वो मजीद दर्द से कराह न उठती। अगर बुखार जरा सा तेज हो जाता बगैर जरूरत ही ठंडे पानी की पट्टियां इसके बुर्राक जैसे माथे पर रखना शुरू कर देती। रेशमा तो 10-11 साल की थी, मगर कमसिनी में ही बाप की मौत ने उसे अपनी उम्र से कहीं बड़ा कर दिया था। वो दादी का ये बेतुका लाड देखती तो उसे झड़क देती और दादी इसका मुंह तकती रह जाती। तुम्हें नहीं पता दादी अम्मा? मुझे पता है, मैं स्कूल में जो पढ़ती हूँ। वो अपनी बात बनवाने के लिए बड़े पक्के अंदाज में कहती तो माई जीरा चढ़कर उसे डांट देती, मगर ये भी उसके प्यार की एक अदा थी, वरना तो वो रेशमा को जान से भी ज्यादा अजीज रखती थी। कांटा उसके चुभता था, दर्द इसके दिल में होता था, और ये मोहब्बत उस वक्त और सेवा हो गई जब 5 साल का रेशमा का बाप मिल में काम करते हुए मशीन में आ गया। बहू तो पहले ही अल्लाह मियाँ की गाय थी, अब और भी सहम कर सास का मुंह तकने लगी। अलबत्ता जीरा का मियाँ जवान बेटे का सदमा न हार सका और 2 ही साल बाद वो भी बेटे से जा मिला। अब जीरा हैरान थी, इसकी बहू कनीजा और पोती रेशमा बहू को कलेजे से लगाए रखती, कोई काम न करने देती, खुद घर जाकर कपड़े धोती, बर्तन धोती, मजदूरी करती, बहू को लिए घर पर ही सीने परने का काम ले आती। जवान बेवा बहू, वो भी खूबसूरत, तेरे मेरे घर जाएगी तो मैली नजरें ही पड़ेंगी। इस पर माई जीरा का पक्का यकीन था, पर आजकल तो माई जीरा को बकौल उसके एक ही फिक्र थी कि उसके रेशम का बुखार उतर जाए। अभी कल ही की बात है जब रेशम को बुखार हल्का था, वो रोज काम पर ना गई थी और सुबह से रेशम का सर अपने जानू पर रखे उसका माथा सहला रही थी। दवा तो वो सुबह ही सरकारी दवाखाने से ले आई थी, पर बुखार था कि बढ़ता ही जा रहा था।
مغرب کے بعد کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی. مائی جیرا نے ریشما کا سر آہستہ سے میرے چیکٹ تکیے پر رکھا اور خود جا کر آنے والی کا چہرہ دیکھنے لگی جو بالکل انجانا تھا. اماں سلام, اجنبی نے کہا. وعلیکم السلام, مائی جیرا نے سر سے قدم تک اس کا جائزہ لے کر کہا. اماں جی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل انتخابات ہو رہے ہیں. مگر مائی جیرا نے اس کی بات کاٹ دی. انتخابات کیا ہوئے جی اماں جی؟ وہ الیکشن اس نے 2 بار کہا. تو ایسا بولنا الیکشن, وہ تو میں بھی جانے ہوں. اور نوجوان نے سوچا اماں جی کو اردو میں بے ناحق سمجھایا. پھر بولا تو اماں جی پوچھنا یہ تھا کہ آپ لوگ اپنا ووٹ کس کو دے رہی ہیں؟ این ایک وقت میرے سے کیا پوچھے, جب تک اس نگوڑی ریشم کا دادا زندہ تھا نا, اس نے چارپائی پر پڑی ریشما کی جانب اشارہ کیا. جب تک تو وہ جس کو بھی بولے تھا اپن بھی اسی کو ووٹ کی پرچی ڈالاتے تھے. وہ گھوڑے کو بولتا تھا تو گھوڑے کو, وہ گدھے کو بولتا تھا تو گدھے کو. پر اپن کی سمجھ میں یہ کبھی نہ آیا یہ نگوڑ مارے بجات گدھے گھوڑے میری کیا مشکل حل کریں گے. پر وہ تھا ذرا بد مزاج, تو اس سے بھی ڈرتی تھی. سے ڈرتی بھی تھی, بس جس کو بولتا تھا دے آتی تھی. ہائے, اس نے سینے پہ 2 ہتھڑ مارا. اب کون بتائے گا کہ گھوڑا اچھا یا گدھا؟ مائی جیرا نے سینے پر نوجوان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. پھر وہ ملائمت سے بولا, مگر اماں جی تو فیصلہ کرنا آپ ہی کا کام ہے نا. دیکھیے نا, اگر اپنا قیمتی ووٹ یوں ہی ضائع کر دیں گی تو اپنا فرض پورا نہیں کریں گے. ہم آپ سے مشورہ مانگیں گے کہ آپ ہم سے مشورہ مانگیے کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ کسے دیں. دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنے میں ریشما نے کرا کر بدلی. این ایک وقت میں کیا جانوں کہ فرض کیا اور فیصلہ کون کرے. میرا بھیجانا چٹ, میری لاڈلی بیمار ہے. ابھی جا, جب الیکشن آئیں گے بتا دوں گی. وہ بیزاری سے بولی اور دروازہ بند کرنے لگی. مگر اماں جی الیکشن تو سر پر ہیں, آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ وہ جلدی سے دونوں پٹوں پر ہاتھ رکھ کر آجانا بولا. جاتا ہے یا اینٹ اٹھا کر مغز پھوڑ دوں تیرا؟ مائی جیرا نے ایسے جلادوں کی طرح کہا کہ اسے جاتے ہی بنی. یہ واقعہ کل کا تھا جب ریشما کو صرف معمولی حرارت تھی, مگر آج تو وہ جلتے تلے کی طرح پھونک رہی تھی. مائی جیرا بدحواس ہو کر اس سے خیراتی اسپتال لے گئی تھی. پھر جانے کب کی جمع پونجی نکال کر ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کو بھی دکھائی تھی. مگر بخار تھا کہ ہر لمحے بڑھتا ہی جا رہا تھا اور دوا سے مایوس ہو کر پڑ کر ریشما کو پھونک رہی تھی. اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا. اے پروردگار, میری بن باپ کی بچی پر رحم کر. خوف سے اس کا برا حال تھا. بہو بھی سہمی پلنگ کے کونے سے لگی بیٹھی تھی. مائی جیرا کبھی ریشم کی نبض دیکھتی تھی, کبھی چاند پیشانی چومتی تھی, کبھی ہاتھ پاؤں سلانے لگتی تھی. بخار 103 سے کم نہ ہوتا تھا, مگر اسے تو لگ رہا تھا جسے 108 سے بھی زیادہ ہو. اسی عالم میں کسی نے کنڈی بجائی. مائی جیرا بھاگ کر گئی کیونکہ وہ قریبی مسجد کے ملا سے دم کا پانی کرنے کو کہائی تھی. شاید بچہ پانی لایا تھا. مگر جب اس نے دروازہ کھولا تو آج دوسرا آدمی اسے بڑی اپنائیت سے دیکھ رہا تھا. کیا ہے رے؟ مائی جیرا بغیر سلام کیے بولی. آج وہ بہت پریشان تھی. اماں جی دریافت یہ کرنا تھا کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ کسے. نیک وقت وہ اپنا ماتھا زور زور سے پیٹ کر بولی. میں تو اپنا قیمتی ووٹ اسے دوں گی جو میرے پھول سے بچی کے ریشم کا بخار اتار دے گا. سمجھا؟ جو میرے ریشم کا بخار اتار دے گا. اجنبی سوالیہ نشان بنا اسے تک رہا. بہت خوب, بہت شکریہ. کاش ہمارے ملک کے ووٹر کچھ نہ کچھ اسی طرح کا کرائٹیریا بنا لیں. اچھا, اب سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا شکیلہ رفیق صاحبہ کا کہ انہوں نے جو افسانہ سنایا, اور اس میں آپ لوگ دیکھیں گے وہی خصوصیت کا ذکر کیا انہوں نے بھی کیا, اور اس دوران بھی مختلف لوگوں نے کیا کہ ان کے افسانے میں اختصار کا جو پہلو ہے وہ بہت نمایاں ہے, اور پنچ لائن بھی اپنی جگہ, اور جو کہانی یعنی جو کم وقت میں وہ جو تاثر پیدا کر دیتا ہے افسانہ, وہ اس کی آپ لوگوں کو گواہی ملے گی اس افسانے میں بھی. تو اب ہماری محفل کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور میں آپ سب لوگوں کا بےحد شکر گزار ہوں. اس میں بلکہ سب لوگوں کو انمیوٹ کر دوں گا ابھی 1 منٹ میں. اس سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, وہ تمام حضرات, خواتین
जो आज की महफिल में शरीक हुए, आप लोगों ने सवालात किए और आप लोगों उसमें गुफ्तगू में शरीक हुए, आप लोगों ने अपनी कीमती आरा से मैं नवाजा। बल्कि जूम पे भी रबिया हसन ने भी सलाम कहा आपको, शकील रफीक साहबा को, और फेसबुक पे अदील साहब ने भी के हवाले से लिखा, प्रोग्राम के हवाले से। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया, मैं फर्दन आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बल्कि इसमें आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ, ताकि अगर यहाँ पर 1 मिनट मालूम नहीं मुझे, अच्छा तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। शकीला रफीक साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया हमें और हमारी बातों को बर्दाश्त किया, हमारे सवालात को बर्दाश्त किया, और उसको नहीं बहुत अच्छी महफिल रही आपकी। अरबाब कलम कनाडा का शुक्रिया मैं अदा करती हूँ, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, बड़े अच्छे सवालात रहे। अब मेरे जवाब किसको कितने पसंद आए ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वही साहब को हूँ जो कहना था कह दिया, लेकिन मुझे बहुत लुत्फ आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत लुत्फ आया। और एक चीज और, मैं इससे पहले एक चीज और कह दूंगा कि यहाँ पर आपने जिक्र किया, तो ये जो भी महफिल है, जो इसमें आपके साथ जो हमारी गुफ्तगू की महफिल है, इसमें ये जुनैद का नहीं, बल्कि ये हमारी जो टीम है पूरी, सिकंदर भाई भी बिल्कुल असल में इन सब लोगों का टीम का अरबाब कलम में सभी शामिल हो गए ना। जी। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कि आप लोगों ने हम लोगों को भी इज्जत बख्शी और महफिल को भी रौनक बख्शी। अगर कोई साहब, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी महफिल रही, एवरीबडी एंजॉयड दैट, बिल्कुल उठ के जाने को जी नहीं चाह रहा था। वो समोसे और पकौड़े कहाँ रखे हैं? वर्चुअल है वो भी, वर्चुअल है, वो भी वर्चुअल। ऑनलाइन में ये नुकसान है, समोसे पकौड़े खाए। समोसे पकौड़े कुछ भी नहीं है इसके आगे। नुकसान आप लोगों का है, हमारा तो फायदा है। मेरा भी नुकसान नहीं हुआ, मैंने बहुत एंजॉय किया। नहीं बहुत वाकई ज़हनी तौर पे कुछ सोच के नहीं आई थी कि ये प्रोग्राम इतना अच्छा होगा। बहुत अच्छा। पैंडेमिक और लॉकडाउन के इस दौर में आपने हमारी शाम बहुत अच्छी कर दी आज। शुक्रिया, बहुत नवाजिश, ममनून। और शकीला आपसे हम सब लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए अच्छा हुआ, और कोई वजह नहीं थी। मैं सच कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल जैसे कि टोरंटो में जैसे घर की एक फर्द है, वो सच पूछिए, सच बोला करो, हमारा दिल आपके साथ धड़कता है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी सारी बातें आज करने को मौका मिला। जी बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और इंशाल्लाह ताला फिर हम कुछ दिन बाद फिर किसी निश्चित के साथ हाजिर होंगे, गुफ्तगू मुकालमे के साथ। फैसल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़ा अच्छा कंपेयरिंग की, बड़ी अच्छी तरह से मिक्स मैच करते रहे, और बहुत अच्छी खैर हासिल बातें। हमें भी कुछ कहना था कि हमने पहली मर्तबा ऐसी किसी महफिल में, यहाँ लोकल लेवल पे पहली किसी महफिल में शिरकत की है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब आप कोशिश कीजिएगा कि शिरकत करती रहें। आप बुलाते रहेंगे तो हम इंशाल्लाह। चलिए ओके, मैं फिर इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। आप सब लोगों का एक दफा फिर बहुत ममनून हूँ, शुक्रिया। और चाय समोसे का रेंज चेक ले लीजिए बाद। इंशाल्लाह जिस दिन लाइव प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया शकीला साहब।